Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the last episode of novel Shoke Deedar by Sakina Zaidi. So let's get started. वैसे अगर वो सिंगल होता तो मरियम के लिए मैं ज़रूर बात करता। बुरहान ने ओन की दुखती रग पर हाथ रखा जिस पर वो बिदक गया। खुदा का खौफ करें भाई, क्यों हार्ट अटैक दिलवाना चाहते हैं मुझे। ओन के संजीदा से बोलने पर कमरे में कहका गूंजा। अस्सलाम वालेकुम। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि जैगम फ्रेश सा साथ आकर बैठा। वालेकुम अस्सलाम, सब ने यक ज़ुबान कहा। मेरी जान दादा के साथ नाश्ता कर रहा है। जैगम आहत की गोद में बैठे मुसीम को देखकर प्यार करता बोला, कुछ अपने बेटे से ही सीख लो, तुमसे पहले उठ जाता है। सिद्रा ने घूरते हुए कहा, ये हर वक्त जिलाद वाले मूड में क्यों होती है। जैगम आहत के कान में बोला, मोमिन की बहन है, ऐसा तो होगा ही। आहत ने कंधे उचकाए। मामू, आप मेरे बाबा के बारे में क्या बोल रहे हैं। दुर्र नजफ आहत को घूरती बोली। मैं क्या बोल सकता हूँ यार, आहत गड़बड़ा कर बोला। दैत के पास जाना है। मुसीम जैगम की तरफ लपकता बोला, आ जा मेरे शेर। जैगम ने इसे गोद में लिया। रात तुम कहीं जा रहे हो, आहत ने सवाल किया। जी बाबा, तबरेज़ के कज़न की शादी है, इसने बहुत इसरार करके बुलाया है, इसलिए जाना लाजमी है। जैगम ब्रेड का स्लाइस मुसीम को खिलाता बोला, वो हम शाम कराची जा रहे हैं। दुआ भी बहुत मिस कर रही थी। दुर्र नजफ से भी कहा था चलने का, लेकिन इसने मना कर दिया। तो मैं और सिद्रा जा रहे हैं 1 महीने के लिए। आहत ने तफसील बताई तो जैगम ने ओके में सर हिलाया और एक नज़र दुर्र नजफ पर डाली, जिसको इसने ही सख्ती से मना किया था जाने से कि वो खुद लेकर जाएगा 2 महीने बाद। अभी वो 2-3 केसेस में उलझा हुआ है। घर में बारात की तैयारी चल रही थी, हर कोई खुश था। ज़हरा बेगम उदास तो सिर्फ ज़हरा बेगम थी, बार बार मारिया को याद करती रो रही थी। इर्तज़ा शाह तो खामोश होकर रह गए थे, इसलिए इनके लिए बस एक बेटी मरियम और कैफ थे। मारिया उनके लिए मर चुकी थी। हमना शाह भी बेटे के लाख समझाने पर खामोश हो गई थी। माहम और जन्नत ने दोबारा बाप के बारे में बात ही नहीं की। मारिया और सुलेमान शाह के नाम मौजूदगी में लोग बहुत सी बातें बना रहे थे। रेड ब्राइडल ड्रेस में माहम बहुत हसीन लग रही थी, तो शेरवानी में कैफ भी किसी से कम नहीं लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वफ़ा ब्लैक और वाइट मैक्सी और लाइट से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। सब इधर उधर ही घूम रहे थे। कुछ स्टेज पर दुल्हा दुल्हन के पास थे, कुछ मेहमानों के पास कि वफ़ा ने जैगम की फैमिली को देखा तो करीब जाकर सलाम किया, जहां तबरेज़ जैगम से बातें कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम। दुर्र नजफ, ये वफ़ा हैं, तबरेज़ की फियांसी, और वफ़ा ये मेरी वाइफ दुर्र नजफ। जैगम ने तारुफ करवाया तो वफ़ा दुर्र नजफ से खुश दिली से मिली। और ये जैगम का बेटा मसीम, तबरेज़ ने ज़ोर दे कर कहा, जिस पर जैगम ने मुस्कुराहट दबाई। कितना क्यूट है माशाल्लाह। वफ़ा मसीम के गाल पर प्यार करती बोले, जिस पर सब मुस्कुरा दिए। कितनी मासूम वाइफ है तुम्हारी, जैगम तबरेज़ के कान में बोला। सिर्फ देखने में, तबरेज़ तब कर बोला। ओ हाँ, नमक वाली चाय, मैं भूल गया था। जैगम हंस कर बोला, जिस पर तबरेज़ ने इसे घूरा। आए, मैं आपको सबसे मिलाती हूँ, वफ़ा दुर्र नजफ से बोली। मुझे मम्मा के पास जाना, मसीम अपनी तोतली ज़ुबान में बोला तो दुर्र नजफ ने मुस्कुरा कर इसे गोद में लिया और वफ़ा के साथ आगे बढ़ गई। ओए, तुम कहाँ मुझसे दूर दूर घूम रहे हो, जैगम ओन से बोला, जो इसे देखकर दूर दूर से गुजर रहा था। ओन करीब आकर बोला, मुझे तबरेज़ भाई ने बताया कि आप दिमाग पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने सोच लिया आपसे 100 फुट की दूरी से गुजरूंगा। ओन संजीदगी से बोला तो जैगम को हंसी आ गई। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं कहते ये। दुर्र नजफ हमदर्दी से बोली, इसके साथ भी तो यही होता था। आपकी वाइफ कितनी क्यूट है। ओन दुर्र नजफ के गुलाबी गाल देख कर बोला, चलो बेटा कटो यहाँ से, शाबाश। जैगम सीधा होता संजीदगी से घूरता बोला, जिस पर ओन भागा। इतना ज़्यादा रेड कलर मत लगाया करो, जैगम इसे घूरता बोला। ये कोई कलर नहीं है, कुदरती हैं, दुर्र नजफ बोली। कुदरती हैं, जैगम ने घूरा और नकल उतारी, जिस पर मसीम हंस पड़ा। अब कहाँ फिरती
چھپتی پھر رہی ہو مجھ سے؟ زین جنت کے سامنے آتا بولا، جو وائٹ اور پنک کلر کے ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں کیوں چھپوں گی؟ جنت گڑبڑا کر بولی۔ اس لیے کیونکہ جب سے تمہیں ہمارے رشتے کا پتہ چلا ہے تم مجھ سے شرما رہی ہو، زین شرارت سے بولا۔ لیکن سچ یہ ہی تھا، جب سے موسیٰ نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اس کا رشتہ زین سے کر دے تو کوئی مسئلہ تو نہیں، جس پر جنت نے حامی بھری تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ابھی بڑوں میں صحیح بات نہیں ہوئی، جنت آہستہ بولی۔ وہ بھی ہو جائے گی، تم کہو تو ابھی ہی نکاح پڑھوا لیتا ہوں۔ زین کے شرارت سے بولنے پر جنت بھاگی۔ زین کا کہکا نکلا، بے وفا بے وفا بے وفا نکلا ہے تو، جھوٹا پیار جھوٹا پیار جھوٹا پیار کرتا ہے تو۔ اون کیف کے پاس جا کر بولا، کیا ہو گیا بھائی؟ کیف گھبرا کر بولا، تو انہیں بولا تھا ساری زندگی ساتھ رہے گا، اور آج تو مجھ سے پہلے شادی کر رہا ہے، شرم آنی چاہیے۔ اون کی اداکاری عروج پر تھی اور پھر ڈرامہ کرتا نیچے اتر گیا، جس پر سب ہنس پڑے۔ دونوں بہن بھائی ہی ڈرامہ ہیں، تبریز بڑبڑایا۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وفا آئیبرو اچکا کر بولی۔ بڑے ہی نیک خیال ہیں، تبریز نے بھی جواب دیا۔ خیر میں یہ مٹھائی کھلانے آئی تھی۔ وفا مٹھائی کی پلیٹ اس کے آگے کرتی بولی۔ کس خوشی میں؟ تبریز نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کیف اور ماہم کی شادی میں خوشی میں؟ خیر ایک تو میں بچا کر آپ کے لیے لائی اور آپ پولیس والے بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، وفا ناراضگی سے بولی۔ تو تبریز نے چمچے سے ایک گلاب جامن لیا اور کھانے لگا، لیکن پھر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، منہ ضبط سے لال ہو چکا تھا۔ وہ نہ مٹھائی نگل سکتا تھا نہ ہی اگل، کیونکہ وفا میڈم نے گلاب جامن پر بھر کر چاٹ مسالہ اور لال مرچ لگائی تھی۔ تبریز تو بیچارہ سن ہو گیا، سب ہی آس پاس کھڑے تھے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ گڈ، جیتی رہو میری بہن۔ اون پانی کی بوتل تبریز کو پکڑاتا وفا سے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ تبریز نے ایک ہی سانس میں بوتل ختم کر دی، لیکن جلن ختم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی وفا؟ تبریز منٹھیاں بھینچ کر بولا۔ پتہ نہیں، آپ کے کام میں ایسا خود بخود ہو جاتا ہے، کبھی چائے میں نمک تو کبھی گلاب جامن میں مرچیں، وفا معصومیت سے بولی۔ اس کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گا وفا مصطفیٰ شاہ، تبریز چیلنج کرنے والے انداز میں بولا۔ دیکھتے ہیں، میں نے تو بولا تھا کہ آپ کی زندگی عذاب بنا دوں گی، وفا شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولتی آگے بڑھ گئی۔ تبریز بیچارہ سوں سوں کرتا رہ گیا۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ اون مریم کے پاس جا کر کھڑا ہوتا بولا۔ دل چاہ رہا تھا، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ مریم منہ بناتے بولی۔ مہندی کا کلر کتنا ڈارک آیا ہے، اون اس کی مہندی کا کلر دیکھ کر بولا۔ چھوڑو، مریم نے جھڑکا، 2 دن سے اس کے موڈ میں چڑچڑا پن شامل ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میری بات غور سے سنو، اب تم اس طرف جاتی مجھے نظر نہ آؤ، سمجھی؟ اون ایک دم سنجیدہ ہوتا بولا اور اس طرف اشارہ کیا جہاں مریم کے کزنز کھڑے تھے۔ اسے کہاں برداشت تھا کہ وہ کسی اور سے ہنس کر بات کرے۔ کیا ہوا یار، لال کیوں ہو رہے ہو اتنے؟ تبریز زیگم کے پاس آ کر بیٹھا تو زیگم بولا، کچھ نہیں یار، واقعی زندگی عذاب بن گئی۔ آخری بات تبریز نے آہستہ سے خود سے کہی۔ زیگم تھوڑی دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر درِ نجف کی طرف متوجہ ہوا۔ درِ نجف، تم نے کبھی مرچوں والی گلاب جامن کھائی ہے؟ زیگم کے کہنے پر تبریز نے اسے گھورا، جو اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ ایسے دوست کسی کو نہ دے۔ کیا ہو گیا زیگم، آپ کو کل رات نمک والی چائے کا پوچھ رہے تھے اور اب مرچوں والی گلاب جامن؟ درِ نجف منہ بناتے بولی، جس پر زیگم کا کہکا نکلا۔ تم بہت ہی خبیث انسان ہو زیگم، تبریز مارے شرمندگی کے چھپا کر بولا۔ نوازش، زیگم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر داد لی۔ یہ تمہارے بالوں میں کرنٹ لگا ہے کیا؟ شاہزر آیت کے کرلڈ بالوں کو دیکھ کر بولا۔ کیا مطلب؟ آیت نہ سمجھی سے اپنے بالوں کو دیکھتی بولی۔ یہ دیکھو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کرنٹ لگا ہو، شاہزر بولا۔
یہ فیشن ہے مسٹر شازر، اسے کرلڈ کہتے ہیں، آیا تب کر بولی۔ عجیب، مطلب اپنی غلطی چھپانے کے لیے فیشن کا نام دے دو۔ شازر بڑبڑاتا آگے بڑھ گیا۔ ہائے حجاب کیسی ہو؟ ابراہیم حجاب کے پاس آ کر بولا۔ اللہ کا شکر، حجاب جھجکتی بولی۔ اتنے میں دور سے موسیٰ ابراہیم کو حجاب کے پاس آتا دیکھ کر ادھر آیا۔ ہیلو ابراہیم، موسیٰ نے بامشکل مسکرا کر ہاتھ ملایا۔ حجاب، تمہیں سیما خالہ بلا رہی ہیں۔ موسیٰ کے سنجیدہ سے کہنے پر حجاب جلدی سے بنا کچھ بولے آگے بڑھ گئی۔ کیا ہوا تبریز بھائی، کوئی کام تھا؟ سب ابھی ابھی ہال سے گھر آئے تھے۔ طلال شاہ کی فیملی کو مصطفیٰ نے روک لیا تھا کہ رات بہت ہو گئی ہے، صبح چلے جانا سب چاہ کے۔ بہت گھر کے لوگ اور طلال شاہ کی فیملی نیچے لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ لڑکیاں کیف سے نیک لینے کی لڑائی کر رہی تھیں اور اون اور زین کی ڈرامے بازیاں عروج پر تھیں کہ تبھی تبریز کو پیچھے کھڑا دیکھ کر حجاب بولی۔ ہاں، وہ وفا کا موبائل اس کے روم میں ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں کون سا روم ہے اس کا؟ وفا نے موبائل لینے بھیجا ہے مجھے، تبریز حجاب سے بولا تو حجاب نے سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور نیچے چلی گئی۔ تبریز شیطانی مسکراہٹ لیے وفا کے روم میں داخل ہوا۔ اب آئے گا مزہ۔ تبریز نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی مہنگی مہنگی میک اپ کٹ دیکھی اور انہیں اٹھا کر زور سے فرش پر پھینکا، سب ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئیں۔ پھر مہنگے لیڈیز پرفیوم کو واش روم میں خالی کیا اور بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی۔ پھر ایک نظر اپنے کارنامے پر ڈالی۔ وفا کا روم پورا پرفیوم کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ فرش پر میک اپ کٹ چکنا چور پڑی تھی، سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا اور ایک پرسکون مسکراہٹ لیے تبریز نے باہر جانے کی راہ لی۔ اب پتہ چلے گا کہ تبریز طلال حیدر شاہ کون ہے۔ تبریز بڑبڑاتا نکلا اور نیچے برہان شازر کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، جہاں برہان، شازر، موسیٰ اور ارسل موجود تھے۔ اور میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وفا جب فریش ہونے کے لیے اپنے روم میں داخل ہوئی تو کمرے کی حالت اور اپنی مہنگی میک اپ کٹس فرش پر چکنا چور دیکھ کر صدمے میں چلی گئی تھی۔ پھر نظر پرفیوم پر گئی جو خالی پڑا تھا۔ صدمہ اور بڑھا اور پہلا خیال اور پڑ گیا۔ ایسی حرکت وہی کرتا تھا۔ وہ اس وقت خونخوار بلی بنی اون کے سر پر موجود تھی جو زین کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن وفا کی حالت دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کیا کیا؟ اون حیرت سے بولا۔ آج تو اس نے بقول خود کے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ کیا کیا ہے؟ میری اتنی مہنگی مہنگی میک اپ کٹس توڑ دی اور میرا فیورٹ پرفیوم کی بوتل خالی کر دی۔ وفا چلائی اور اپنی چپل اٹھا کر اون کے قریب آئی تو وہ ہڑبڑا کر بھاگا اور اس کے پیچھے وفا۔ باقی سب کہکا لگاتے ان لوگوں کے پیچھے بھاگے۔ بھائی مجھے بچا لیں پلیز، میری ابھی شادی نہیں ہوئی، بھری جوانی میں مرنا نہیں چاہتا۔ اون برہان کے پیچھے چھپتا ہوا بولا۔ سب ہی کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا وفا کو؟ برہان پریشانی سے بولا اور وفا کو ایک طرف روکا جو اون کو مارنے لپک رہی تھی۔ بھائی، اس نے میری ساری میک اپ کٹس توڑ دیں۔ وفا غصے سے بولا۔ اون، یہ تم نے کیا ہے؟ سچ بتاؤ۔ برہان سنجیدگی سے بولا۔ مشل بھابھی کی قسم بھائی، میں نے آج کوئی شرارت نہیں کی۔ اون سچ بولا۔ مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ مشل جلدی سے بولی۔ بھائی یہ وفا بول ہی رہی تھی کہ نظر تبریز پر پڑی جو جلانے والی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ 1 منٹ لگا تھا وفا کو سب سمجھنے میں۔ یہ سب بھائی اس نے کیا ہے؟ وفا تبریز کی طرف بڑھی۔ اوہ ہیلو، دور رہو ورنہ میں کیس میں اندر کر دوں گا۔ سسرال بلا کر ہونے والے شوہر کو اپنے بھائیوں سے پٹوایا۔ تبریز گڑبڑا کر بولا۔ وفا کیا ہو گیا ہے؟ برہان نے وفا کو پکڑا۔ بھائی یہ سب اس نے ہی کیا ہے، وفا بے چارگی سے بولی۔ کیا میں تمہیں ٹین ایج کا لڑکا لگتا ہوں جو یہ بچگانی حرکتیں کروں گا؟ تبریز چہرے پر سنجیدگی لائے بولا۔ ہاں، تم نے بدلہ لیا ہے، وفا چلائی۔ میں 10 سال کا بچہ نہیں، ایس پی تبریز طلال شاہ ہوں جو یہ بچگانی حرکتیں کر کے بدلہ لوں گا۔ سیدھا بندے کو ٹھوکتا ہوں۔ تبریز اکڑ کر بولا۔ کس بات کا بدلہ؟ زین مزہ لیتا بولا۔ میں نے اسے گلاب جامن میں مرچ ملا کر دی تھی، اس کا بدلہ۔ چائے میں چینی کی جگہ نمک ملایا تھا، اس کا بدلہ۔ وفا کے غصے میں بولنے پر سب کا چھت پار کہکا نکلا۔
बुरी बात है वफा, वो तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा हम उम्र नहीं जो तुम ऐसी हरकतें करो। दोबारा मैंने सुना तो अच्छा नहीं होगा। इज़्ज़त किया करो इसकी, शादी होने वाली है कुछ दिनों बाद तुम लोगों की। बुरहान ने संजीदगी से इसे डांटा। चलो आओ हम चलें किचन में, अब इन लोगों के लिए दोबारा चाय बनानी है। मशल संजीदा माहौल देख कर वफ़ा को अपने साथ किचन में ले गई। वफ़ा तुम चाय देखना, मैं ज़रा बुरहान की बात सुनाऊं। मशल बुरहान की आवाज़ पर वफ़ा से बोलती किचन से बाहर निकल गई। मशल के निकलते ही तबरेज़ अंदर दाखिल हुआ। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। तबरेज़ हाथ में मोबाइल लिए जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ वफ़ा से बोला और उसने बदला भी ले लिया और बुरहान से इसको डांट भी पड़वा दी। तुम्हें तो एक गिलास पानी दो। तबरेज़ बात काट कर बोला, जिस पर वफ़ा के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कुराहट आई और बिना कुछ बोले पानी लेने चली गई। ये लें। वफ़ा ने पानी का गिलास तबरेज़ के सामने किया जो मोबाइल में मसरूफ़ था। एक पानी तुम इतनी देर में लाई हो? तबरेज़ तंज करता पानी का गिलास लेता पीने लगा और एक घूंट लेता ही वॉश बेसन में फेंक दिया। ये क्या है? तबरेज़ चलाया। देखने में तो पानी ही था, सिरका। वफ़ा जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली, जिस पर तबरेज़ ने अपनी किस्मत पर अफसोस किया। कैफ और माहम की शादी खैर खैरियत से निपटी और अब वफ़ा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। बाबा क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बुरहान मुस्तफ़ा शाह के कमरे में दाखिल होता बोला। हाँ बोलो बुरहान। बाबा वो आपने आयत को देखा है ना? बुरहान ने बात शुरू की। कौन? मुस्तफ़ा शाह दिमाग पर जोर देते बोले। वो जो तबरेज़ के चाचू की बेटी कैफ की शादी में आई थी, आयत नाम है उसका। बुरहान ने याद करवाया। हाँ हाँ याद आया, बड़ी प्यारी बच्ची है, मुस्तफ़ा शाह नरमी से बोले। इतना सब हो जाने के बाद मुस्तफ़ा शाह का सख्त दिल नरम हो गया था। जब धोखा अपनों से मिले तो इंसान की आंखें ऐसे ही खुलती हैं जैसे वो किसी ख्वाब से जागा हो। जी वो ही बाबा, मैं चाह रहा हूँ हम उनके वालिद से शाज़र और आयत के लिए बात करें। बुरहान बोला। बच्ची अच्छी है, तुम तबरेज़ को बता देना, हम कल चलते हैं। मुस्तफ़ा शाह सोचते बोले। ओके बाबा। बुरहान मुस्कुरा कर बोलता उठा। उसे अपने बहन भाइयों की खुशी बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। जैन लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था कि हरम बेगम बोली। जी मामा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हरम बेगम को तैयार देखकर और पीछे तलाल शाह को बाहर निकलते देखकर जैन बोला। हाँ हम ज़रा तबरेज़ की शादी का कार्ड देने जा रहे हैं रिश्तेदारों के घर। तुम तबरेज़ को एक कप चाय बना कर दे दो। ओके मामा। जैन फरमा बरदारी से बोला तो हरम बेगम मुस्कुरा कर निकल गई। घर में सिर्फ तबरेज़ और जैन थे। तबरेज़ अपने रूम में बैठा कुछ केस पर काम कर रहा था। अम्मी एक कप चाय बना दें। ओन लाउंज में सोफ़े पर लेटता तानिया बेगम से बोला। शाज़र भी ओन के पास ही दूसरे सोफ़े पर बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था। इतने काम पड़े हैं और तुम्हें चाय की लगी है? तानिया बेगम ने डपटा। तो क्या करूं, मैं साबरा बुआ को आपने दूसरे काम में लगाया हुआ है। ओन बोला। हाँ तो शादी का घर है। मुझे नहीं पता, मुझे एक बीवी चाहिए। ओन मासूमियत से मुंह फुलाए बोला। मशल से बोल दो। तानिया बेगम बोली। मैं किसी की बीवी को क्यों तंग करूं, मुझे अपनी बीवी चाहिए। ओन की सुई अपनी बीवी पर अटकी थी। क्यों भाई? तानिया बेगम ने घूरा। ताकि वो मुझे दिन रात चाय बना कर देती रहे। ओन मुस्कुरा कर बोला। तो बीवी की क्या ज़रूरत, किसी नौकर को रखो, दिन रात चाय बना देगा। शाज़र ने मुस्कुरा कर मशवरा दिया। आप तो खामोश बैठे तो अच्छा है, घुन्ने। ओन तब कर बोला। जब से इसे शाज़र और आयत के रिश्ता ले जाने वाली बात का पता चला था, ओन का मुंह बना हुआ था। बड़ा भाई है तुम्हारा। तानिया बेगम ने ओन को घूरा। सबको बस मैं ही नज़र आता हूँ। ओन बुड़बुड़ाया और मुंह फुलाए बैठा रहा। भाई चाय। जैन तबरेज़ के रूम में दाखिल हुआ और चाय इसके आगे रखी। अरे शुक्रिया। तबरेज़ मुस्कुरा कर बोला और चाय का एक घूंट लिया, लेकिन फिर वो घूंट सारा डस्टबिन में डाल दिया। ये क्या है? तबरेज़ चिल्लाया। भाई इसे चाय कहते हैं। जैन मासूमियत से बोला। ये कैसी चाय है? तबरेज़ ने घूरा। भाई चीनी की जगह नमक डाला है, आपको तो आदत हो जानी चाहिए। जैन की मासूमियत अरूज पे थी। अब ये चाय पूरी तुम ख़त्म करोगे। तबरेज़ ने कप जैन के आगे किया। मैं क्यों पीऊँ? आपको आदत डालने की ज़रूरत है। जैन गड़बड़ा कर बोला।
اگر تم نے ابھی یہ پورا کپ ختم نہیں کیا تو یاد رکھنا جنت کی شادی میں تم سے کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ موسیٰ کو میں کال کر کے منع کر دوں گا۔ تبریز نے اس کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، زین چلایا، پی رہے ہو یا نہیں؟ کروں کال موسیٰ کو؟ تبریز دوسرے ہاتھ سے موبائل اٹھاتے بولا۔ آخر کل رات سے زین نے اس کے دماغ میں درد کیا ہوا تھا، نمک والی چائے بول بول کر۔ پی رہا ہوں نا۔ زین اسے نمبر ملاتا دیکھ کر گہری سانس لے کر کپ ہاتھ میں لیا۔ تمہیں تاریخ لکھنی ہے؟ زین طلال شاہ، محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، زین نے بولا اور ایک ہی سانس میں پورا کپ ختم کیا اور کھانسنے لگا۔ آیا مزہ؟ یہ لو۔ تبریز نے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا، جس پر زین نے گھورتے ہوئے جلدی سے پانی پیا تو کچھ بہت لگا۔ ادھر آؤ۔ تبریز نے اسے بیڈ کے پاس بلایا۔ جی؟ زین چبا کر بولا، لیکن تبریز نے جلدی سے ہتھکڑی اس کے ہاتھ میں ڈالی اور لاک لگا کر دوسرا حصہ بیڈ سے لاک کر دیا۔ زین تو چکرا کر رہ گیا۔ بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ زین اسے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جاتے دیکھ کر چلایا اور ہاتھ سے ہتھکڑی اتارنے لگا۔ یہ تو ناممکن تھا کیونکہ وہ تبریز لاک کر چکا تھا۔ تبریز ڈرار سے ٹیپ نکال کر لایا اور کچھ بولنے سے پہلے ہی زین کے منہ پر لگا دی۔ یہ تمہاری سزا ہے۔ کل سے تم نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اب بیٹھو ادھر ہی، بنا بولے، بنا موبائل اور بنا ٹی وی کے۔ تبریز جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور ہتھکڑی کی چابی اپنی جیب میں رکھی اور دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زین بیچارہ بس کوشش ہی کرتا رہ گیا۔ مشل، تھوڑی دیر میں تیار ہو جانا اور وفا کو بھی بول دینا اسلام آباد چلنا ہے، جتنی چیزیں لینی ہیں لے لے، وقت کم بچا ہے۔ برہان آج آفس سے جلدی آ گیا تھا، گھڑی اتارتے بولا۔ بھابی؟ مشل کچھ بولتی کہ نوک کر کے اور اندر داخل ہوا۔ ہاں بولو اون، مشل بولی۔ میری پیاری بھابی، ایک کپ چائے بنا دیں؟ اون اتنی معصومیت سے بولا کہ مشل مسکرا دی۔ کیوں؟ کسی اور نے منہ نہیں لگایا؟ برہان نے طنز کیا۔ آج تو مجھ سے بات ہی نہ کریں، سب نظر آ رہے ہیں، بس میرا ہی کام نہیں کر رہے۔ کچھ تو سوچیں، آپ کی بیوی کی کتنی مدد ہو جائے گی، بیچاری ہر وقت سب کو چائے بنا کر دیتی ہے۔ اون منہ بناتا برہان سے بولا۔ اس کی ضرورت نہیں، اور اتنی ہی اپنی بھابھی کی فکر ہے تو خود کام کر لیا کرو، صرف باتوں میں ہی عورت ہو۔ برہان نے ڈپٹا۔ میں مال روڈ پر بیٹھ کر آپ کے خلاف دھرنا دوں گا۔ گھر میں کوئی عزت نہیں کرتا، چائے ملتی نہیں، کوئی سنتا نہیں، تانے الگ ملتے ہیں۔ ہائے اللہ! اون تمہاری قسمت۔ اون بین کرتا باہر نکلا، پیچھے مشل کا قہقہ نکلا اور برہان نے اون کی پشت دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ بیچارہ زین ابھی بھی اسی حالت میں تھا۔ تبریز کبھی فریج سے سافٹ ڈرنک نکال کر پیتا، کبھی چاکلیٹ اسے دکھا کر کھاتا۔ ابھی وہ فائل بند کر کے بیٹھا ہی تھا کہ طلال شاہ کی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ تبریز جلدی سے اٹھا اور جیب میں سے چابی نکالی اور ہتھکڑی کھولنے لگا۔ پھر اس نے منہ سے ٹیپ کھولی تو زین لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ تبریز نے جلدی سے اس کے منہ پر پانی مارا اور ہتھکڑی ڈرار میں رکھی۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کیا کر رہے ہو دونوں؟ نیچے سے اتنی آوازیں دے رہے تھے، حرم شاہ بولی۔ پیچھے طلال شاہ بھی اس کے روم میں داخل ہوئے۔ کچھ نہیں بابا، تبریز مسکرا کر بولا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ حرم بیگم زین سے بولی۔ ماما بابا، بھائی نے مجھے ہتھکڑی لگا کر بیڈ سے لاک کر دیا اور منہ پر ٹیپ بھی لگا دیا۔ زین حرم بیگم سے چپکتا بولا۔ ماما، یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے دیکھا تھا نا، میں اپنے کیس پر کام کر رہا تھا۔ آپ لوگوں کے جانے کے بعد یہ میرے روم میں آیا اور بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ تبریز جلدی سے بولا۔ نہیں ماما، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ لوگوں کے جانے کے بعد یہ میرے اوپر ظلم کر رہے تھے، زین چلایا۔ نہیں بابا، دیکھیں یہ ایسے ہی ڈرامے کرتا ہے، میں کوئی 10 سال کا بچہ ہوں جو یہ حرکتیں کروں گا؟ تبریز نے صفائی دی۔ زین، غلط بات بیٹا، آپ نے خواب دیکھا ہوگا، ایسے ہی تھوڑی بولتے ہیں بڑے بھائی کو، وہ تو اپنا کام کر رہا تھا۔ طلال شاہ بولے تو شیطانی مسکراہٹ سجائے تبریز نے زین کو دیکھا۔
تم لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہو، لیکن زین تم بڑے نہیں ہوگے۔ ایسا تو 10 سال کے بچوں کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں اور جب واپس آئیں تو دونوں بھائی شکایتیں لگاتے ہیں۔ حرم بیگم زین کے کندھے پر چپت لگاتے بولی، دیکھا ماما، آپ اس کے نکاح کا بول رہی تھیں، حرکتیں دیکھیں اس کی، پہلے اسے بڑا ہونے دیں پھر کریں گے اس کی شادی۔ تبریز نے آگ لگائی۔ ویری بیڈ زین، طلال شاہ بولے اور اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ حرم شاہ بھی دونوں کو بولتی چل دی، اب سوچ سمجھ کر مجھ سے پنگا لینا۔ تبریز دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ اب اس ہی لائق ہیں، آپ کو وفا بھابی ہی سیدھا کر سکتی ہیں، اب میں ہر کام میں ان کا ساتھ دوں گا، تیار رہیے گا۔ زین بولتا نکلا، پیچھے تبریز کا کہکا برآمد ہوا، زین ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اون اپنے روم میں لیٹا کال پر زین سے بولا، صحیح بول رہا ہے تو یار، آج پتہ ہے تمہیں تیرے دوست کے ساتھ کیا ہوا؟ زین بھری آواز میں بولا، کیا ہوا جان، بولو نا، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اون پریشان سا بولا، اون آج بھائی نے ماما بابا کے جاتے ہی مجھے ہتھ کڑی لگا کر منہ پر ٹیپ لگا کر بیڈ سے بند کر دیا، اور ظلم یہ کہ مجھے دکھا دکھا کر میری آنکھوں کے سامنے چیزیں کھا رہے تھے۔ زین آنسو صاف کرتا بولا، ہائے اللہ، یہ ہی باقی رہ گیا تھا جو بنا جرم کیے مجھے یوں سزا ملی۔ تو ٹھیک تو ہے نا؟ اون فکر مندی سے بولا، اب کیا کرنا ہے اون، یہ ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ زین سوں سوں کرتا بولا، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اون پیشانی مسلتا بولا، ڈون سے بات کرنی پڑے گی۔ زین ایک دم بولا، جس کے پیچھے 7 ملکوں کی پولیس لگی ہے۔ اون نے حیرت سے کہا، ابے نہیں یار، اس معاملے کو سیریس لو، ورنہ کسی دن ہمارے جنازے کو اٹھانے وہ بلیک سوٹ میں 4 آدمی آ رہے ہوں گے جو ناچتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ زین نے اسے ڈپٹا، توبہ، ڈرا کیوں رہے ہو یار، ویسے تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم کب تک یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے، آخر ہم بھی انسان ہیں۔ کیا واقعی ہم انسان ہیں؟ اون نے آخر میں وہ سوال کیا جس کا جواب پر زین بھی خاموش ہو گیا۔ خیر، ہمیں پہلے ڈون سے بات کرنی چاہیے، زین بولا۔ صحیح، ویسے میں سوچ رہا تھا مول روڈ پر دھرنا دے دو برہان بھائی کے خلاف۔ اون سر کھجاتا بولا، اور میں تبریز بھائی کے پولیس اسٹیشن کے باہر، لیکن سب سے اچھا زیگم بھائی ہمارے کام آ سکتے ہیں، میں انہیں کال کرنے جا رہا ہوں، تم بھی کرو اور اپنا مسئلہ بیان کرو، امید ہے وہ تھوڑا ترس کھا لیں ہم پر۔ زین نے مشورہ دیا جو اون کو بھی اچھا لگا۔ کیسا ہے کیف؟ اون کیف کو لون میں بیٹھے دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا بولا، ہم تو مست ہیں، تو اپنی بتا۔ کیف بولا، ہم بھی بس ٹھیک ہی ہیں۔ اون نے کہا، ماہم بھابی کہاں ہیں؟ اون نے سوال کیا۔ وہ میرے لیے چائے بنانے گئی ہے۔ یہ لگا اون کے زخم پر نمک، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو چائے پی رہا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے اون سے بولا، تو ابھی پھر سے دل چاہ رہا ہے۔ خیر، تو کیا جانے، یہ شادی شدہ لائف ہے، جب دل چاہا بول دو، کسی کے آگے بھیک تو نہیں مانگنی پڑتی۔ کیف نے اسے جلانے کو کہا، ویسے شرمندگی نہیں ہوتی تجھے؟ تیری عمر کے لڑکے کی شادی تیری آنکھوں کے سامنے ہو گئی اور تو اب تک کنوارا گھوم رہا ہے۔ کیف بولا، تو ارسل بھائی بھی تو ہیں، شازر بھی۔ اون اپنے دفاع میں بولا، ارسل بھائی کی بات الگ ہے، وہ حجاب کی شادی کے بعد کریں گے، اور شازر بھائی کی وفا کے ساتھ ہو رہی ہے شادی، لیکن تم بیچارے کنوارے بھکاری۔ کیف اس کا چہرہ دیکھتے مزے سے بولا، ویسے ادھر دیکھو۔ کیف نے اون کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیا ہے؟ اون چڑھا۔ یہ لعنت تیرے لیے، کیف نے اسے لعنت دکھاتے بولا۔ ارے ماہم، چائے کے ساتھ جو تم نے شامی کباب بنائے وہ بھی لیتی ہے نا؟ کیف کباب پر زور دیتا بولا، جس پر اون نے اسے دھکا دیا اور اندر بڑھ گیا۔ پیچھے کیف کا کہکا نکلا، زیگم، آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ درِ نجف زیگم سے بولی، جو رات دیر سے آیا تھا اور اب تک سو رہا تھا۔ کب سے فون بج رہا تھا، لیکن وہ تھا کہ سونے میں لگا تھا۔ تم ادھر بابا کے پاس بیٹھو، میں کال دیکھتی ہوں کس کی ہے۔ درِ نجف مسیم کو زیگم کے برابر بیڈ پر بٹھاتی فون اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اتنے میں زیگم بھی آنکھیں کھولتا اٹھا اور مسیم کو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگا۔ السلام علیکم، جی کون؟ زیگم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی درِ نجف نے کال ریسیو کرتے کہا،
وعلیکم السلام۔ ہائے، پہچانا مجھے؟ ریڈ چیکس والی گرل، کاش آپ مجھے پہلے مل جاتی۔ اون در نجف کی آواز سنتا بولا۔ کیا آپ کو پہلے مل جاتی تو کیا ہوتا؟ در نجف نہ سمجھی سے بولی، لیکن اتنی سی بات سن کر جلدی سے زیگم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور خود بات کرنے لگا۔ ہاں بے، کون ہے؟ کس کو پہلے نہ ملنے پر دکھ ہے؟ اون کو زیگم کی سرد آواز سنائی دی، جس سے اون کے پسینے بہنے لگے۔ میں بول رہا تھا، کاش آپ میری… کیا کاش؟ زیگم تیز لہجے میں بولا۔ کاش آپ میرے والد ہوتے۔ نہیں مطلب آپ میرے سالے ہوتے۔ ارے یار، مطلب آپ میرے بھائی ہوتے۔ اون گڑبڑا کر کیا سے کیا بول دیا۔ کام کی بات پر اون۔ زیگم بولا، وہ بھائی، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے سب شادی کر رہے ہیں۔ اون بھاری آواز میں بولا۔ تو آنکھیں بند کر لو، سمپل۔ زیگم نے کمال کا مشورہ دیا کہ اون نے ایک بار موبائل کان سے ہٹا کر گھورا۔ سامنے تو ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن مصطفیٰ شاہ، تانیہ بیگم، برہان مشل، موسیٰ اور ہمنا بیگم طلال شاہ کے گھر آئے تھے اور شازر کا رشتہ آیت سے خیریت سے کر دیا، اور وفات تبریز کی شادی کے ساتھ ہی شازر اور آیت کی شادی کا فیصلہ کیا۔ زین اور جنت کا نکاح ان لوگوں کی مہندی والے دن ہونا تھا۔ شادی جنت کی پڑھائی مکمل ہونے پر شادی میں ایک ہفتہ بچا تھا۔ گھر کے سب ہی بڑے بازاروں میں لگے ہوئے تھے۔ اس وقت اس دن کی طرح زین اور تبریز تھے۔ ابھی تبریز فریش ہو کر نکلا ہی تھا کہ اس کے روم کا دروازہ کھلا اور زین اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ پھر قید ہونے کا دل چاہ رہا ہے؟ تبریز نے طنز کیا، جو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نہیں، آج کسی کو قید دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، زین مسکراہٹ لیے بولا تو تبریز کندھے پر ڈالا ٹاول بیڈ پر ڈالتا اس کے پاس آیا۔ تو کرے گا مجھے قید؟ تبریز ہنس کر بولا۔ نہیں، یہ کریں گے۔ زین مسکرا کر بولا۔ ہٹا تو زیگم اندر داخل ہوا۔ تو کب آیا؟ تبریز سچ میں چونکا تھا۔ مسٹر تبریز طلال شاہ، آپ کو بیچارے اکیلے اور معصوم بھائی پر ظلم کرنے کے الزام پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ زیگم جلدی سے تبریز کے ہاتھ میں ہتھکڑی باندھتے بولا۔ یہ کیا حرکت ہے زیگم؟ چھوڑ مجھے، تبریز چلایا۔ چھوٹے، کہاں بند کیا تھا اس نے تمہیں؟ بڑے ہی پیار سے زیگم نے زین سے سوال کیا۔ بگ برو، ادھر بیڈ کے پاس، زین نے اشارے سے بتایا تو زیگم اسے گھسیٹتا ادھر لے گیا اور ہتھکڑی کا دوسرا حصہ بیڈ سے باندھا۔ زیگم، میں تیری جان لے لوں گا، کھول مجھے، تبریز چلاتا بولا۔ پہلے کھل تو جا۔ زیگم نے اس کا مذاق اڑایا اور زین کے ہاتھ سے ٹیپ لیا اور تبریز کے منہ پر لگایا۔ صحیح ہے چھوٹے؟ زیگم نے زین سے سوال کیا اور تبریز کے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹ گیا۔ بگ برو، یہ لیں۔ زین نے تبریز کے ہی فریج سے چاکلیٹ نکال کر زیگم کو دی، پھر آم نکالے۔ آم کھائیں گے آپ؟ تب زین نے تبریز کے سامنے آم کیے تو وہ اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگا اور اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ بگ برو، چائے پئیں گے؟ زیگم جو لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا، زین کے بولنے پر بولا۔ نیکی اور پوچھ گچھ، لیکن خیال رہے چائے نمک والی چائے نہیں ہونی چاہیے، زیگم تبریز کو دیکھتا بولا۔ فکر مت کریں، وہ صرف تبریز بھائی کے لیے ہوتی ہے۔ زین نے اور تبریز کا دل جلایا اور چائے بنانے چل دیا۔ اون، کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ وفا کب سے اون کو ڈھونڈ رہی تھی، جب نہ ملا تو اس کے روم میں داخل ہوئے۔ وہ کھڑکی کے پاس خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ جاؤ وفا، جاؤ، جی لو اپنی زندگی، اون وفا کو دیکھے بغیر بولا۔ نشہ کرنا شروع کر دیا ہے تم نے؟ وفا نے طنز کیا۔ ہاں، اب یہ بھی وقت آنا تھا کہ مجھ پر الزام لگا دو۔ ارے میں ہوں ہی اتنا برا؟ اون تو پھٹ ہی پڑا۔ کیا ہوا میرے بھائی؟ وفا اون کا چہرہ ہاتھوں میں لیتی بولی۔ میری کوئی عزت نہیں وفا، وہ میرے سامنے بڑا ہوا اور آج مجھے لعنت دے رہا ہے۔ بول رہا تھا کہ تیری کوئی عزت نہیں، بھکاری، ہر وقت چائے مانگتے رہتے ہو۔ اب بتاؤ، جب اس بات پر میں نے برہان سے کہا کہ مجھے بیوی چاہیے تو کہتے ہیں پہلے کچھ بن تو جاؤ۔ اون بولا۔ اچھا نا، میں بات کروں گی بھائی سے، وفا پیار سے بولی۔ تم بھی ایک ہفتے بعد چلی جاؤ گی، پھر کیا ہوگا میرا؟ وفا، سوچا ہے تم نے؟ کوئی تو ہونا چاہیے جسے میں پریشان کروں۔
وفا، یہ دنیا معصوم لوگوں کی نہیں، یہ ظالم لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ اون معصومیت سے بولا تو وفا کو پیار آیا۔ کوئی اور بھی تھا جو دروازے کے پاس کھڑا ویڈیو بنا رہا تھا۔ اچھا، کیسی بیوی چاہیے میرے بھائی کو؟ وفا نے محبت سے پوچھا۔ مریم چاہیے، اون معصومیت سے بولا۔ کہاں ملتی ہے؟ وفا نے سوال کیا۔ ہمارے اوپر والے پورشن میں۔ وہی معصومیت بھرا لہجہ۔ مریم؟ او گڈ اون، تم اپنی مریم کی بات کر رہے ہو؟ وفا حیرت سے بولا۔ ہاں، اون آنکھیں بند کرتا بولا۔ چلو آؤ بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ وفا اون کو زبردستی کھینچ کر لے کر برہان کے پاس آئی جو بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ پاس ہی شازر بیٹھا تھا۔ برہان بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وفا بولی۔ جی بھائی کی جان، بولو، برہان لیپ ٹاپ بند کرتا بولا۔ بھائی، مجھے اون کی بیوی مطلب اپنی بھابھی چاہیے، وفا بولی۔ مجھے بیوی چاہیے، اون بھی بولا۔ بھابھی بیوی تو ایسے بول رہے ہو جیسے بازار سے جا کر سوٹ لینا ہے، برہان نے طنز کیا۔ بھائی پہلے یہ دیکھیں۔ شازر نے اپنا موبائل نکالتے ایک ویڈیو برہان کو لگا کر دی جو ابھی وفا اور اون کی شازر نے چھپ کر بنائی تھی۔ بہت ظلم ہو رہا ہے تم پر، ہے نا؟ برہان بولا۔ پہلے زیگم سے کال کروا رہے ہو، وہ مجھے کال کر کے بول رہا ہے اپنے چھوٹے بھائی کا نکاح کروا دو اور میری بیوی کہ وہ میری بیوی کے پیچھے پڑا ہے، ورنہ وہ خود گن پوائنٹ پر اون کا نکاح کروا دے گا۔ اور اب یہ، برہان بولا۔ تو کروا دینا بھائی پلیز، اون برہان سے پیار سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل بات کرتے ہیں بابا اور چاچو سے، لیکن ابھی صرف نکاح، شادی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد، برہان نے ہار مانتے کہا تو اون نے وفا کو خوشی سے گلے لگایا۔ تھینک یو بھائی، اون کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ بھائی مجھے تبریز کے ساتھ ہی شاپنگ پر جانا ہے، وفا بولی، لیکن آنکھیں چمکی تھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ تبریز کو ضد کرنے کا موقع جانے دے؟ ایک ہفتے تو اسے سکون سے چین لینے دو، آگے تو اللہ ہی خیر کرے، شازر نے طنز کیا۔ آپ کو بڑی فکر ہو رہی ہے، وفا چڑ کر بولی۔ سالہ جو بننے والا ہے، برہان نے بھی شازر پر طنز کیا۔ آپ بھی ویسے آگ لگانے میں کسی سے کم نہیں، شازر تب کر بولا۔ کیا کروں، اون کا بھائی ہوں، کچھ تو اثر ہوگا، برہان بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ میرا کچھ نہیں جاتا، تمہیں ہی گناہ ملے گا، زیگم موبائل یوز کرتا تبریز سے بولا جو سوچوں میں زیگم کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو پہلے کھول مجھے، میں پھر تجھے بتاتا ہوں، تبریز سوچ میں بولا۔ وقت آنے پر کھول دوں گا، زیگم بولا۔ اتنے میں زین چائے ٹرے میں لیتا آیا تو زیگم اٹھ کر بیٹھا۔ یہ لے بگ برو، زین نے کپ اس کے آگے کیا تو زیگم نے ایک سپ لیا۔ واہ لڑکے، کیا ٹیسٹ ہے تیرے ہاتھ میں، زیگم بولا۔ جی اچھا بنا لیتا ہوں نا، زین شرما کر بولا۔ واقعی بنا تو تم بہت اچھا لیتے ہو، زیگم نے طنز کیا۔ ہارن کی آواز پر زین اچھل کر کھڑکی کے پاس گیا اور دیکھا طلال شاہ گاڑی پارک کرتے دروازہ بند کر رہے تھے۔ بگ برو جلدی کریں، ماما بابا آ گئے ہیں، مجرم کو آزاد کریں، زین چلایا تو زیگم نے جلدی سے چابی نکال کر اس کے ہاتھ کھولے، پھر منہ سے ٹیپ ہٹایا۔ پانی دو، اس کے منہ پر مارنا ہے، زیگم زین سے بولا تو اس نے پورا گلاس بھر کر زیگم کے آگے کیا۔ زیگم نے چھینٹے مارنے کے لیے انگلیاں گلاس میں ڈبوئیں تو زین بولا۔ نہیں، انہوں نے اتنا سا پانی میرے منہ پر نہیں مارا تھا، آپ پورا گلاس ڈالیں، زین نے مشورہ دیا تو زیگم نے پورا گلاس اس پر الٹ دیا۔ تبریز جھنجھلا کر رہ گیا اور ہوش میں آتے زیگم کو پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا۔ سالے تو آج نہیں بچے گا مجھ سے، تبریز زیگم کے پیٹ پر مکہ مارتے چلایا۔ میری غلطی نہیں، یہ مجھے بار بار کال کر کے میری بیوی کی قسمیں دے رہا تھا، پھر میری بیوی کو کال کر کے اپنے اوپر ظلم کی روداد سنائی، وہ ویسے ہی حساس ہے، فوری مجھے بھیج دیا۔ زیگم نے صفائی دی۔ تو ادھر آ، بہت ظلم ہو رہا ہے تم میں، چل تم میں اسٹور میں بند کروں تب عقل آئے گی، تبریز اٹھ کر زین کو کالر سے پکڑتا بولا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ کیا کر رہے ہو تبریز، حرم شاہ حیرت سے بولی۔ ماما میں نے بولا تھا نا، یہ مجھے مجرموں کی طرح ڈیل کرتے ہیں، اس کی پریکٹس یہ مجھ پر آزماتے ہیں، زین معصومیت سے چہرہ بنا کر بولا۔ السلام علیکم آنٹی، زیگم شریفوں کی طرح کھڑا بولا۔ وعلیکم السلام، زیگم آیا ہے، حرم بیگم پیار سے بولی۔ کچھ کھلایا اس کو، چائے وائے پوچھی،
حرم بیگم تبریز سے بولیں۔ نہیں آنٹی، کوئی بات نہیں، تبریز بول رہا تھا، بس پانی کا گلاس پلا دیا ہے، بہت ہے، باقی گھر جا کر اپنی بیوی کے ہاتھ سے کھانا۔ زیگم نے معصومیت سے آگ لگائی۔ زین نے مسکراہٹ دبائی۔ تبریز تو حیرت سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت بری بات ہے تبریز، پہلے بیچارے زین کو مار رہے تھے اور اب زیگم سے ایسا بولا۔ حرم بیگم تیز لہجے میں بولیں، ماما میں بس جاؤ بیٹا، زین بھائی کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں ناشتے کا انتظام کرتی ہوں۔ حرم بیگم تبریز کو گھورتی بولی، آئیں بگ برو۔ زین زیگم کو لیتا باہر نکلا، پھر مڑ کر تبریز کو دونوں نے زبان چڑھائی اور بھاگے۔ اون مشل کب سے اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، آخر وہ اسے اس کے کمرے میں ہی ملا۔ جی بھابھی، اون موبائل سے نظریں اٹھاتا مشل سے بولا، یہ لو تمہاری چائے۔ مشل نے کپ اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اون نے ایک نظر مشل کو دیکھا، پھر چائے کے کپ کو، پھر گہری سانس لے کر بولا، مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں، اب میری بیوی آ رہی ہے۔ اون گردن اکڑا کر بولا اور پھر چائے کا کپ اٹھا کر سپ لیا۔ مشل حیران ہو گئی، وہ سمجھ رہی تھی اون نے اس لیے بولا کہ وہ چائے نہیں پیے گا، لیکن جناب تو، اوہ ہاں رات بریانی بنائیے گا، مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں، لیکن بریانی ہی بنائیے گا پلیز، مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں۔ اون سارے کام بولتا، چائے پیتا اور یہ بھی بولے جا رہا تھا۔ مشل نے کچھ بولنا فضول ہی سمجھا۔ اون سے بولنا مطلب وقت برباد کرنا، اور فی الحال اس کا وقت نہیں تھا، اس لیے مشل بنا کچھ بولے گھورتی چل دی۔ امی آپ نے بلایا؟ ارسل سیما شاہ کے روم میں داخل ہوا۔ ہاں آؤ ادھر۔ سیما شاہ نے اسے بیڈ کے سائڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ بیڈ پر 3-4 جویلری کے ڈبے رکھے تھے۔ یہ دیکھو ارسل، میں نے حجاب کے لیے رکھے تھے۔ سیما شاہ نے ایک سونے کا سیٹ کا ڈبہ ارسل کو دکھایا اور بولا، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے یہ تو۔ ارسل نے سراہا، اور یہ وفا کے لیے۔ سیما شاہ نے ایک اور سونے کا سیٹ کا ڈبہ ارسل کے آگے کیا۔ ارسل بری طرح چونکا۔ اس کی امی سونے کا سیٹ، وہ بھی وفا کے لیے، اور وفا کا نام اتنے پیار سے لینا، یہ وفا کے لیے ہی ہے نا؟ ارسل نے کان مسلتے کہا کہ کہیں سننے میں غلطی تو نہیں ہوئی۔ ارسل کی بات پر سیما شاہ ہنسی، مجھے امید تھی تمہارا ری ایکشن یہی ہونا ہے۔ ارسل، وفا میرا خون ہے، میری بھتیجی، میرے بھائی کی اکلوتی بیٹی۔ سیما شاہ بولی، بڑی جلدی یاد آ گیا آپ کو؟ نہیں مطلب آپ وفا کے ساتھ ایسا کرتی ہیں؟ ارسل نے طنز کیا لیکن جلدی گڑبڑا کر بولا، آخر کو ماں تھی۔ ارسل، وہ اکلوتی ہے ماشاءاللہ سے 3 بھائیوں کی، وہ بھی اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے والے، لاڈ اٹھانے والے بھائی۔ کوئی اس کی ایک چون سے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنا رویہ اس لیے ایسا رکھا تاکہ وہ آگے کسی اور گھر جائے تو عادت ہو، کسی کو کسی کے نصیب کا پتہ نہیں ہوتا۔ تبریز کی جگہ اور کوئی خاندان بھی ہو سکتا تھا، وہ لوگ کیسے ہوتے کس کو پتہ، لیکن اب میں مطمئن ہوں وہ محفوظ ہاتھوں میں جائے گی اور اس کا وہاں خیال رکھا جائے گا، سمجھا جائے گا، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ سیما شاہ کے بولنے پر ارسل شوق ہوا، مطلب وہ کس انداز سے سوچتی تھی، واقعی کیسے کوئی اپنے خون کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتا ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ارسل نے بے ساختہ ماں کو گلے لگایا۔ آپ بہت اچھی ہیں امی، ارسل پیار سے بولا۔ ہاں جی، تو کیسے حال ہے ماریہ میڈم؟ زیگم اور تبریز اس وقت ہاسپٹل کے روم میں بیٹھے ماریہ سے بول رہے تھے جس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ سلمان شاہ تو جیل میں قید تھے، لیکن ماریہ خود بھی نشہ کرتی تھی اور اب اسے اتنی عادت ہو گئی تھی کہ وہ ایک دن بھی اس کے بغیر نہیں رہ پائی۔ پولیس نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا اور اب اس کا علاج چل رہا تھا۔ جب زیگم کو معلوم ہوا کہ وہ اب بات کرنے کے قابل ہو گئی ہے تو وہ اور تبریز اس سے پوچھنے آئے، تو ماریہ شروع ہو جاؤ، یہ نشہ کرنے کا سفر کب شروع کیا آپ نے؟ زیگم بولا۔ تبریز بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ زیگم کی بات پر ماریہ تلخی سے مسکرائی اور بولنا شروع کیا، جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو ہر جگہ ہر مقام پر میں نے وفا کو ہی آگے پایا۔ وفا نے کلاس میں پوزیشن لی، وفا نے کالج میں اچھے نمبر لیے، وفا سے ہر کوئی بے انتہا محبت کرتا،
اس کے تینوں بھائیوں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ کیا ہے، اب بھی ہے، اور میرا اکلوتا بھائی بھی ہر وقت وفا وفا کرتا رہتا۔ مطلب اس کی تو سگی 2 بہنیں ہیں تو وہ ان سے پیار کرے، لیکن وہ زیادہ تر وفا وفا کرتا پایا جاتا۔ میری بہن مریم صرف نام کی بہن، کیونکہ ساتھ تو وہ ہر وقت وفا کی ہوتی، ہر آنکھ کا تارا وفا، ہر طرف وفا۔ بس یہی میری زندگی میں رہ گیا تھا، میری کوئی سنتا نہیں تھا۔ میں ڈپریشن میں جانے لگی اور اکیلی پڑ گئی۔ میں کیا کرتی بتائیں؟ انسان جب اکیلا پڑ جائے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک دن سلیمان انکل آئے، بات وفا کی چل رہی تھی۔ مجھے وفا سے حسد جلن تھی میرے ایکسپریشن سے۔ سلیمان انکل بالکنی میں مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس آئے۔ کیا ہوا؟ سلیمان شاہ بولے۔ سکون نہیں مل رہا، وفا بولی تو سلیمان شاہ نے مسکرا کر جیب سے ایک پیکٹ نکال کر ماریا کے ہاتھ میں رکھا۔ یہ لو، اور رات میں آرام سے کسی کونے میں استعمال کرنا، پھر ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا۔ سلیمان شاہ مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ اس وقت مجھے بھی شیطان غالب آ گیا۔ میں نے رات جب سو گئے تو وہ پیکٹ کھول کر دیکھا، اس میں سفید پاؤڈر تھا، اور جس طرح مجھے سلیمان انکل نے بتایا تھا میں نے ویسے ہی استعمال کیا، اور پھر آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، مجھے واقعی سکون ملا، بہت سکون، اتنے عرصے بعد سکون ملا مجھے۔ بس پھر کیا تھا، جب کچھ دن بعد وہ پاؤڈر ختم ہوا تو میں نے سلیمان انکل سے کہا تو انہوں نے بولا یہ مفت کا نہیں ملتا، تمہیں میرے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور یہ پاؤڈر اپنی یونین میں موجود جوان نسل کو دینا ہوگا۔ مجھے اپنا سکون چاہیے تھا، میں نے بھی شروع کر دیا۔ کوئی امتحان کی ٹینشن میں تھا، کوئی گھر والوں کی باتوں سے پریشان، کوئی عشق کے ناکام حالات سے پریشان تو کوئی اکیلے پن سے بے جان، کوئی محبوب کی وفائی میں نشئی بنا تو کوئی گھر والوں کے طعنوں سے۔ میرا بزنس بہت چلا، سلیمان انکل مجھ سے بہت خوش تھے، مجھے ڈرگز کے ساتھ اب وہ پیسے بھی دیتے، میری زندگی سکون میں تھی۔ پھر تو سب آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ماریا آنسو صاف کرتے بولی تو تبریز نے افسوس کیا۔ اس کو کرسٹل میتھ یا ڈی میتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ پاؤڈر یا کرسٹل کی شکل میں دستیاب ہوتا ہے، جس کو عام طور پر ناک کے ذریعے انجیکشن یا دھوئیں کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئس کے نشے کا اثر بہت زیادہ اور بے پناہ توانائی کی صورت میں محسوس، اور نشہ کرنے والا سوچتا ہے کہ وہ ہر مشکل سے مشکل فیصلہ کر سکتا ہے اور ہر طرح کی خطرناک منصوبہ بندی کر سکتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آئس ڈرامائی طور پر ڈوپامین ہارمون کی مقدار کو 1000 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ جسمانی اثرات میں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، سانس کا تیز چلنا اور خوراک کا کم ہو جانا شامل ہیں۔ آئس کے نشے کے اثرات 4 سے 12 گھنٹے رہتے ہیں، اگرچہ آئس کے اثرات خون کے ذرات میں اگلے 72 گھنٹے تک پائے جاتے ہیں۔ 72 گھنٹے بعد جب نشے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو مریض میں ایسی علامات ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو نشے کے اثرات کے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ اب مریض کے قوت فیصلہ میں شدید کمی آ جاتی ہے، ارتکاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور معمولی چیزوں کے لیے منصوبہ بندی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نظر دھندلی ہو جاتی ہے، بھوک لگتی ہے اور سر میں درد محسوس ہوتا ہے۔ پریشانی، بے چینی، ڈپریشن، بہت زیادہ کمزوری اور کئی دن تک سونا عام علامات ہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق سونے کی شدید خواہش رکھنے کے باوجود مریض سو نہیں پاتا۔ اگر آئس کا نشہ زیادہ مقدار میں بار بار استعمال کیا جائے تو اس کے زیر اثر لذت کے اثرات وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ، منہ کا خشک ہونا اور متلی اور قے شامل ہیں۔ زیگم اسے سنجیدگی سے تفصیل بتا رہا تھا، جسے تبریز بڑے غور سے سن رہا تھا۔ پہلی بات تمہیں حسد تھی، سب سے بڑی بیماری۔ دوسرا، تمہیں سکون کیسے آتا جب تمہیں حسد تھا، اور اگر سکون چاہیے تھا تو نماز پڑھتی۔ یقین مانو اللہ کی عبادت میں بڑا سکون ہے۔ اکیلی تھی؟ نہیں یار، کوئی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی سے بات کرنی تھی؟ قرآن پاک پڑھتی۔ یقین مانو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہو، وہ بتا رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔
زیگم بڑے پیار سے مختصر بات میں سب بیان کر گیا۔ ندامت سے ماریا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حسد انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، تبریز سنجیدگی سے بولا تو زیگم نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اچھا تم بھی یہاں موجود ہو۔ تبریز نے سمجھ کر دانتوں کی نمائش کی۔ ماریا، سزا تمہیں ملنی ہے۔ تم نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنا چاہا، جو اس ملک کا مستقبل ہے۔ تم لوگ اپنے ہی ملک کو کھوکھلا کر رہے ہو۔ پتہ نہیں جن کو تم لوگوں نے اس نشے میں لگایا ان کا کوئی مستقبل ہوگا کہ نہیں۔ پہلے وہ لوگ ڈاکٹر ہوتے، کوئی انجینئر، کوئی بزنس مین، کوئی پروفیسر یا سرحدوں کا محافظ ہوتا، مگر تم لوگوں کی وجہ سے جانے ان کا کیا ہوگا۔ کوئی کسی کا بھائی ہوتا تو کوئی کسی کی بہن ہوگی، کوئی کسی کا بیٹا بیٹی۔ تم لوگ ہمارے ملک کے مستقبل کو برباد کر رہے ہو، لیکن تم جیسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے ہم جیسے اس ملک کے بیٹے موجود ہیں، جو اس ملک کا مستقبل بچا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک بچاتے رہیں گے۔ زیگم مضبوط لہجے میں بولا، بالکل، ہم آخری سانس تک اس ملک کی خدمت کریں گے اور مجرم کو جڑ سے ختم کریں گے۔ تبریز بھی مضبوط لہجے میں بولا، ماریا، تم نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، اب تو پتہ بھی نہیں کتنے زندہ ہیں کتنے مر گئے، اور جو مر گئے ان کے ساتھ رہنے والے اپنے آپ مر جاتے ہیں۔ زیگم نے ماریا کو آئینہ دکھایا۔ ماریا کے علاج کے بعد اسے بھی جیل جانا تھا۔ ابھی یہ لوگ بات کر ہی رہے تھے کہ زیگم کے موبائل پر کال آئی۔ زیگم نے کال آنے والے کا نام دیکھا اور پھر تبریز کو۔ تیرا موبائل کہاں ہے؟ زیگم نے سوال کیا۔ جیب میں۔ اوپس، سائلنس پر تھا۔ تبریز ماتھے پر ہاتھ مارتا بولا اور زیگم نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم وفا بھابھی، خیریت؟ زیگم بولا۔ وعلیکم السلام، کیا تبریز آپ کے ساتھ ہے؟ وفا تمیز سے بولی۔ جی بالکل، یہ لے بات کریں۔ زیگم نے موبائل کا اسپیکر آن کیا۔ ایس پی کے بچے لیٹ لطیف، 10 منٹ سے تیار بیٹھی ہوں میں۔ وفا پھٹ پڑی۔ تبریز کو ایک دم یاد آیا کہ اسے وفا کو شاپنگ پر لے جانا تھا، جبکہ زیگم کہکا دبانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں بس 10-15 منٹ میں آیا، تبریز جلدی سے بولا۔ صرف 15 منٹ؟ اگر تم 15 منٹ میں میرے سامنے موجود نہ ہوئے تو یقین کرو جس تھانے کے تم ایس پی ہو وہیں تمہیں قید کرواؤں گی۔ وفا تیز لہجے میں بولی، بنا جانے کہ اس کی بات زیگم بھی سن رہا ہے۔ ہاں ہاں آیا، تبریز جلدی سے بولا۔ جلدی؟ ابھی تک آیا آیا کر رہے ہو، جلدی نکلو وہاں سے۔ وفا تب کر بولی تو تبریز روم سے بھاگا۔ پیچھے زیگم نے ہانک لگائی، اوئے مجھے بتا دینا کل تک زندہ ملو گے یا اسی ہاسپٹل میں روم بک کرواؤں تمہارے لیے۔ زیگم ہنس کر بولا تو تبریز اسے گھورتا باہر بھاگا۔ توبہ، ابھی بیوی نہیں بنی تو اس کا ڈر سے یہ حال ہے، آگے خدا ہی حافظ ہے جناب کا۔ تبریز بڑبڑایا۔ بہت اچھے، بہت ہی اچھے، مجھے فخر ہے کہ تم میری مطلب اون مصطفیٰ شاہ کی بہن ہو، واقعی۔ ابھی وفا غصے سے کال بند کر کے فون رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے اون بولا تو وفا نے سوالیہ آئیبرو اچکائی۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی شوہر کو قابو رکھنا۔ یہ جو تبریز ہے نا، مجھے بہت ہی الٹے دماغ کا بندہ لگا ہے میرے دوست۔ میرے دوست کے ساتھ جو ظلم کیا تو کیا، وہ کمزور ہے، کچھ نہ کر سکا، لیکن تم میری بہن ہو، تم وفا مصطفیٰ شاہ ہو، اس تبریز کا جینا حرام کر دینا۔ اور فکر مت کرنا، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تم پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا، اون نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ اب یہی سب میں مریم کو بھی سکھا کر جاؤں گی، وفا بے نیازی سے بولتی باہر نکل گئی۔ یہ تو وہی کہاوت ہو گئی، نیکی کر کنویں میں ڈال، اون بڑبڑاتا نکلا۔ بانٹ لیا گیان، شرم نہیں آتی بہن کو ایسے مشورے دیتے؟ شازر نے اون کو باہر نکلتے دیکھ کر گردن سے پکڑ کر کہا، آپ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں شازر بھائی، مجھے تنگ کرنے کی سزا بہت بری ہوتی ہے، اور آپ کی تو ماشاءاللہ شادی بھی ہونے والی ہے، سوچ سمجھ کر مجھ سے پنگا لیں۔ اون نے گردن چھڑواتے دھمکی دی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ برہان دونوں کو دیکھتا ادھر آیا۔ برہان بھائی، یہ شاہ بھائی وفا کو تبریز کے خلاف غلط مشورہ دے رہے تھے، بول رہے تھے کہ تبریز کا جینا حرام کر دو، سکون کا سانس نہ لینے دو۔
اون نے کمال مہارت سے سارا ملبہ شاذر پر ڈالا اور ایک شاطر نظر شاذر پر ڈالی جو گھبرایا گھبرایا سا لگ رہا تھا۔ تمہارا ہی بھائی ہوں اون، تمہیں اور شاذر کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ساری عورتوں والی حرکتیں تمہارے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں کر سکتا۔ برہان نے طنزیہ انداز میں سچائی بتائی، جس پر شاذر نے ایک دل جلاتی نظر اون پر ڈالی جو اب خود صدمے میں کھڑا تھا۔ کچھ نہیں اون، یہ دنیا جلتی ہے تمہارے ٹیلنٹ سے، اون نے خود کو بہلایا، جس پر شاذر اور برہان نے نظروں ہی نظروں میں کچھ اشارہ کیا اور ایک دم دونوں اون پر جھپٹے۔ پھر اون کو قابو کیا ہی تھا کہ کیف وہاں آن دھمکا۔ رکے برہان بھائی، اس کام میں مجھے بھی حصہ لینا ہے۔ صبح سے میری بیوی سے چائے کباب پراٹھے کھا کھا کر بولتا ہے کہ مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے، آیا میرا سالہ بننے؟ کیف نے بول کر ان لوگوں کے ساتھ اون پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیے۔ ویٹ گائز، اس نیک کام میں میرا بھی حصہ ہے، ارسل بھی قریب آتا بولا۔ کب سے کم ہی موقع ملتا تھا اون کو قابو کرنے کا۔ ضرور ضرور، نیکی اور پوچھ گچھ، برہان نے کھلے دل سے آفر کی۔ البتہ اون اپنا آپ چھڑانے کی کوشش میں تھا۔ اب اکبر ولا میں ان لوگوں کے مکے اور کہکے اور اون کی فریادیں گونج رہی تھیں۔ 3، 2، 1۔ ابھی وفا نے ایک بولا تھا کہ تبریز کی گاڑی اس کے پاس رکی اور تبریز نے بے ساختہ سر سٹیئرنگ سے ٹکرایا اور گہری گہری سانس لیے۔ او نو، بچ گئے تم جیل جانے سے۔ وفا گاڑی میں بیٹھتی افسوس سے بولی، تمہاری وجہ سے اتنی بار میرا ایکسیڈنٹ ہوتا بچا ہے، یہ سمجھو اللہ نے تمہیں بیوہ ہونے سے بچایا تو کیا ہوتا پھر آپ کی جگہ کوئی اور۔ وفا بول ہی رہی تھی کہ تبریز نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا۔ سوچنا بھی مت ایسا، تمہاری زبان پر صرف تبریز کا نام ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی غیر کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے۔ تبریز کے لہجے میں بولتی جنونیت کو ایک پل کے لیے وفا ساکت رہ گئی۔ تبریز نے گاڑی آگے بڑھائی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وفا بولی، کون تبریز؟ وہ ہمارے 3 گھر چھوڑتے جو انکل رہتے ہیں، یا وہ کالج کے کنٹین والے انکل؟ او یاد آیا، وہ مال روڈ پر آئس کریم کی جس کی شاپ ہے اس کی بات کر رہے ہو؟ صحیح، تم یقین کرو ہر وقت میں یہی بولوں گی، تبریز کی شاپ پر چلو۔ وفا نے تبریز کی بات اس انداز سے لی کہ ایک پل کو تبریز گھوم کر رہ گیا اور سر نفی میں ہلایا۔ کیا آپ نے واقعی اون کی مدد کی ہے؟ زین کی تو چلو، اس نے مجھے کال کر کے بتایا کہ آپ آ گئے تھے وہاں، لیکن اون؟ سچ سچ بتائے زیگم۔ 2 دن بعد اب زیگن کو سکون سے گھر بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ اس وقت وہ فریش ہو کر آیا تھا اور آئینے کے سامنے کھڑا بال سیٹ کر رہا تھا کہ درِ نجف بولی، بولا نہ کر دی تھی۔ اف ٹھیک ہے، میں خود کال کر کے اون سے معلوم کرتی ہوں، درِ نجف جھنجھلا کر بولی اور موبائل اٹھایا۔ کوئی کال نہیں کر رہی تم اون کو، ایک بار بتا دیا ہے کہ برہان کو بول دیا تھا۔ زیگم موبائل لیتا ناگواری سے بولا، یہ کچھوے کی طرح کیوں چل رہی ہو؟ تبریز اس کے سست رفتاری پر بولا، میرے پیر میری مرضی۔ وفا کندھے اچکاتی مزے سے بولی، پھر تو بیٹا بارات والے دن تک لے لو گی تم ڈریس۔ تبریز نے طنز کیا، خاموشی سے چلو، وفا ناگواری سے بولی اور ساتھ لیے آگے بڑھی۔ لڑکیاں رک رک کر تبریز کو دیکھ رہی تھیں اور اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ پھر ایک جگہ رکی۔ کیا ہوا؟ تبریز اسے اپنے آپ کو گھورتا دیکھ کر بولا، کیا ضرورت تھی اتنا تیار ہو کر آنے کی؟ سسرال دعوت میں آئے تھے؟ وفا نے طنز کیا، میں کیا تیار ہوا ہوں؟ تبریز حیرت سے بولا، یہ بال جیل سے سیٹ کیے، کلائی پر گھڑی پہنے، بلیک شرٹ اور جینز، اوپر سے اتنا اچھا پرفیوم۔ وفا نے ایک ایک چیز گنوائی۔ تو کیسے آتا؟ تبریز نے سوالیہ ابرو اچکا کر سوال کیا۔ اتنے میں 2 لڑکے وفا کو دیکھتے آگے بڑھے۔ اور تم کس خوشی میں اتنا تیار ہو کر آئی ہو؟ تمہاری نند کے گھر دعوت تھی؟ تبریز ناگواری سے بولا، جیلس ہو رہے ہو؟ وفا ایک ادا سے بولی، تو تم بھی جیلس ہو رہی ہو؟ تبریز نے سوال کیا، جیلس؟ اور وہ بھی تمہارے لیے؟ مر کر بھی نہیں۔ وفا ہنس کر بولی، تم سے تو بات ہی کرنا فضول ہے، چلو آگے اب۔ تبریز اس کا ہاتھ پکڑتا اسے آگے لے جاتا بولا، مریم
تھکا سا مریم کے پاس آیا۔ جوں ہی نظر مریم پر پڑی، ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ اون کے چہرے پر لال لال نشان تھے مارنے کے۔ یہ کیا ہوا اون؟ مریم پریشان سی بولی۔ یہ تمہارے بھائی نے کیا۔ تم سے پیار کرنے کی سزا ہے یہ مریم۔ تم دیکھ رہی ہو نا کتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہوں تمہارے لیے۔ اون زبردستی کے آنسو صاف کرتا بولا۔ اون، مریم سسکی۔ بس مریم، تم بس ایک کام کر دو، گرم گرم ہلدی والا دودھ لا دو، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے، یہ تو صرف معمولی نشانات ہیں۔ اون نے کمال ہے مہارت سے بات بنائی اور مریم بیچاری فوراً کچن میں بھاگی۔ واہ اون واہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو ٹی وی سیریلز میں موجود ہونا چاہیے۔ اون اپنے آپ کو دعوت دیتا بولا۔ یہ نشانات وفا کے میک اپ کٹ کے فائدے سے آئے تھے، جس سے اون پورے گھر سے ہمدردی لے رہا تھا۔ آج مجھے خود پر ہی پیار آ رہا ہے، اون بڑبڑایا۔ تم 3 گھنٹوں سے مجھے پاگلوں کی طرح کوئی تیسرے بار مال پورا گھما رہی ہو، تبریز جھنجھلا کر بولا۔ نہ کچھ کھا رہی تھی نہ کھانے دے رہی تھی، بس ہر دوسری دکان کو ایک نظر دیکھتی، ایک سوٹ لیتی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتی۔ پاگلوں کی طرح نہیں، پاگل کو گھما رہی ہوں۔ وفا نے اس کا جملہ درست کیا۔ وفا میری جان، دیکھو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، پرسوں مہندی ہے، مجھے بھی بہت کام ہے، پلیز شادی کا جوڑا لے لو، تبریز نے بڑی نرمی اور پیار سے کہا۔ اوکے چلو۔ وفا نے گویا تبریز پر احسان کیا اور ریڈ کلر کا شادی کا شرارہ لیا، جس پر تبریز نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا، لیکن بعد میں غور کیا تو سب سے پہلے یہ ہی واحد ڈریس تبریز کو پسند آیا تھا جس پر وفا نے منع کر دیا تھا۔ ایک دم پرسکون مسکراہٹ تبریز کے چہرے پر آ گئی۔ بابا، آپ یقین نہیں کریں گے ان لوگوں نے مجھے کیسے مارا، اون بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس وقت مصطفیٰ کے سامنے اون، برہان، شاذر، ارسل اور کیف کھڑے تھے اور اون اپنے دکھڑے رو رہا تھا، جبکہ یہ لوگ حیرت زدہ سے تھے کہ ان لوگوں نے تو بس تھوڑا سا مارا تھا۔ بقول برہان کے لیے اصل میں یہ اچھا خاصا دھلائی کی تھی ان سب نے، لیکن یہ اون کے چہرے پر خود کی کارستانی تھی۔ کیسے مارا؟ مصطفیٰ سنجیدگی سے بولے۔ بابا، یہ میں نہیں بتا سکتا کہ مجھے کیسے مارا، اون بولا۔ بتاؤ برہان، کیسے مارا؟ مصطفیٰ شاہ برہان سے بولے۔ بابا، برہان نے کچھ بولنا چاہا۔ چلو چاروں میرے سامنے اور اون کو مار کر دکھاؤ کیسے مارا، تاکہ میں بھی دیکھ سکوں۔ مصطفیٰ شاہ مسکراہٹ ضبط کیے بولے تو سمجھ آنے پر چاروں مسکرائے، جبکہ اون نے حیرت سے بابا کو دیکھا۔ یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں، اون افسوس سے گنگناتا بھاگا اور اس کے پیچھے چاروں۔ کیا تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے کہ وفا بولی۔ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا رہا ہوں تم سے شادی کر کے، پھر بھی پوچھ رہی ہو کچھ کر سکتا ہوں؟ تبریز شرارت سے بولا تو وفا نے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ تبریز سیریس ہو جاؤ، میری بات سنو، وفا سیریس انداز میں بولی۔ اللہ خیر، تم واقعی سیریس ہو، بولو۔ تبریز اسے سیریس دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تبریز، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وفا بولتے بولتے رکی۔ وفا، پوری بات کرو۔ تبریز بھی سیریس انداز میں بولا۔ اللہ جانے کیا بولنے والی تھی۔ تم جانتے ہو پرسوں مہندی والے دن ہمارے ساتھ سب کا نکاح ہے، وفا بولی۔ تو کیا تم چاہ رہی ہو ابھی کر لیں نکاح؟ ویسے کوئی مسئلہ نہیں، تبریز پھر شوق ہوا۔ تبریز، کیا مہندی والے دن جنت کے نکاح کے وقت بس تھوڑی دیر کے لیے سلیمان انکل نہیں آ سکتے؟ وفا ہچکچاتی بولی۔ تم جانتی ہو وہ چھوٹے موٹے کرمنل نہیں، بہت بڑے گینگسٹر ہیں، جس کی وجہ سے کتنے لوگ مر گئے، کتنے مرنے کے در پر ہیں، اور تم یہ بات بول رہی ہو؟ تبریز سنجیدگی سے بولا۔ پلیز تبریز، پولیس کو لے کر آ جانا، بس جنت کا نکاح ہوتے ہی واپس چلے جائیں گے۔ لیکن جنت کا سوچو، وہ معصوم کچھ بولتی نہیں، لیکن ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے وہ اپنی خوشی اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھے، وفا بولی۔ وفا، تم سمجھو یار، تبریز جھنجھلا کر بولا۔ تبریز پلیز میرے لیے زیگم سے بولو، وہ ضرور سمجھے گا، وفا زندی انداز میں بولی۔ پہلے زیگم بھائی بولو، تبریز نے بے تکی بات کی۔ زیگم بھائی سے بات کرو پلیز، وفا جلدی سے بولی تو تبریز نے کچھ سوچتے ہاں میں سر ہلایا۔
تم مجھے ان لوگوں میں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ جب سے وفا شاپنگ سے واپس آئی اون اس کے کمرے میں اپنے دکھڑے رو رہا تھا۔ میں بھول ہی گئی تھی، تمہیں انسانوں میں رہنے کی عادت نہیں۔ وفا چپا کر بولی۔ اتنے میں روم کا دروازہ کھلا اور برہان اندر داخل ہوا، ساتھ ہی شاذر بھی، اور دونوں وفا کے برابر بیٹھے۔ کتنا لوٹا سالے صاحب کو؟ برہان وفا کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ بس زیادہ نہیں، وفا افسوس سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے وفا، بچپن میں تم ہر وقت میرے پاس ہوتی تھی۔ میں اسکول سے آ کر جو تمہیں لیتا تو رات سونے پر ہی تم امی کے پاس جاتی۔ برہان نے مسکرا کر بتایا تو وفا مسکرائی۔ تمہاری وجہ سے شاذر اون کو بہت مار پڑی۔ تمہیں ہلکی سی خروچ پر میں گھر سر پر اٹھا لیتا۔ میں نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ امی بابا کے پاس تو تم بہت کم جاتی۔ برہان ضبط سے آنسو روک کے بول رہی تھی۔ اور آج تم ماشاءاللہ اتنی جلدی اتنی بڑی ہو گئی کہ ہم تمہاری شادی کی تیاری کر رہے ہیں۔ برہان کی آواز ضبط سے بھاری ہو رہی تھی۔ یاد ہے وفا، جب تمہیں رات 3 بجے آئس کریم چاہیے تھی اور بابا نے سب کو 10 بجے کے بعد گھر سے جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں چھپ کر گیا تھا اور واپس جب آیا تو بابا سے کتنی مار کھائی تھی۔ شاذر ہنس کر پوری بات یاد کرتا بولا۔ فائنلی اب تم جا رہی ہو؟ اون اداس سا بولا تو وفا ہنسی اور ہنستے ہنستے رونے لگی تو برہان نے اسے گلے لگایا اور وہ بھی رونے لگے تو تینوں بھائی وفا سے لگ کر رو رہے تھے۔ ارے ارے کیا ہو گیا سب کو؟ مشل روم میں داخل ہوتی بولی۔ سب کو ہی وفا سے ان تینوں بھائیوں کی محبت کا پتہ تھا، جو اسے ذرا سا نہ دیکھنے پر پریشان ہو جاتے تھے۔ اب تو وہ گھر سے رخصت ہو کر جا رہی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ رونا تو تبریز کو چاہیے جس نے تم سے شادی کرنی ہے۔ اون وفا کے آنسو صاف کرتا بولا تو سب روتے ہوئے ہنستے۔ میری پیاری سی بہن ایسے نہیں روتے۔ مشل اسے اپنے ساتھ لگائے پیار سے بولی۔ ہاں، تم نے جو اتنے پیسے پارلر میں فیشل وشل پر خرچ کیے ہیں، ایسے رونے سے تم پھر پرانے جیسی ہو جاؤ گی اور تبریز بھائی ڈر ہی جائیں گے تمہیں دیکھ کر۔ اون بولا تو برہان نے اسے چپت لگائی۔ چلو ایک سیلفی ہو جائے۔ شاذر موبائل نکالتا بولا تو پانچوں نے ساتھ سیلفی لی اور وفا کو پیار کیا۔ ارے اس وقت مشل انہیں چپ نہ کراتی تو ملکہ کوہسار مری میں سیلاب آنا لازمی تھا۔ کیسے مہندی کا دن آیا کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ آج دوپہر میں نکاح تھا اور رات وفا، تبریز اور شاذر آیت کی مہندی تھی۔ صبح سے ہی اکبر ولا اور حیدر ولا میں تیاریاں چل رہی تھیں اور اس وقت حیدر ولا کے لوگ اکبر ولا میں نکاح کے لیے حاضر تھے۔ ارمان تبریز کے ساتھ شامل ہوا تھا، جس پر وفا نے بہت ہی طوفان اٹھایا۔ پہلے وفا اور تبریز کا نکاح ہوا تو برہان، شاذر، اون وفا سے لگ کر روئے، جس پر مصطفیٰ شاہ سے بہت ڈانٹ بھی سنی۔ پھر مریم اور اون کا نکاح ہوا۔ میری بہن، میں یہ ظلم بہت ہی مشکل سے تم پر کر رہا ہوں۔ کیف نکاح کے بعد مریم سے اون کی طرف اشارہ کرتا بولا، جس پر اون نے اسے گھورا۔ آنکھیں نیچے، سالا ہوں تیرا۔ کیف گردن اکڑا کر بولا تو اون نے آواز دے کر موسیٰ کو بلایا۔ موسیٰ بھائی، ذرا میرا بدلہ اسے گھور کر لیں۔ اون نے موسیٰ سے کہا جو مسکرا رہا تھا۔ اب ان کو کیا بولے گا، یہ بھی تو تیرے سالے ہیں۔ بول بیٹا، اون کیف سے بولا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں مریم۔ کیف نمی میں سر ہلاتا مریم سے بولا، جس پر مریم اور موسیٰ ہنس پڑے۔ آپ کے شوہر نہیں آئے؟ درِ نجف کو حجاب سے بات کرتا دیکھ کر اون بولا۔ نہیں، وہ تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ درِ نجف مسیم کو لیے بولی۔ شاذر اور آیت کے نکاح کے بعد زین اور جنت کا نکاح تھا۔ زین کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ موسیٰ جنت کے پاس ہی کھڑا تھا۔ نکاح کے بعد وفا، مریم، آیت، ماہم، مشل، حجاب ادھر ہی جنت کے پاس کھڑے تھے۔ وفا نے شکوہ کن نظروں سے تبریز کو دیکھا۔ اس نے ایک ہی تو خواہش کی تھی کہ جنت کے نکاح کے وقت سلیمان انکل موجود ہوں۔ جنت سے نکاح خواں پوچھ رہے تھے، لیکن وہ کہیں اور ہی غائب تھی۔ نظروں کے سامنے باپ کا چہرہ آ رہا تھا۔ دل نے شدید خواہش کی کہ کاش صرف وہ نکاح کے وقت آ جاتے۔ اس کے خاموش رہنے پر موسیٰ نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں آئی اور اپنے بھائی کو دیکھا۔ زین کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ وہ کیوں جواب نہیں دے رہی تھی؟ اتنے باہر گاڑیوں کی آوازیں آئیں اور کچھ ہی سیکنڈ میں زیگم اپنی تمام تر وجاہت لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی 2 پولیس والے سلمان شاہ کو ہتھکڑیوں میں قید
اندر داخل ہوئے۔ جنت نے باپ کا چہرہ دیکھ کر رب کے حضور شکر کا سجدہ کیا اور دل نے بے ساختہ سبحان اللہ کہا، بے شک وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ زیگم نے جنت کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سلیمان شاہ کو آگے کیا۔ انہوں نے آنسو بہتے جنت کو سینے سے لگایا تو جنت کی ہچکیاں بند گئیں جو زین کو پریشان کر رہی تھیں۔ موسیٰ نے الگ کیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ حمنہ شاہ اور ماہم نے باپ کو دیکھ کر آنسو صاف کیے۔ کیف نے ماہم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ ماہم مسکرا دی۔ وفا نے تشکر آمیز نظروں سے دیکھا تو تبریز دل سے مسکرایا۔ چلو بیٹا، جواب دو نکاح خاں کو۔ سلیمان شاہ نرمی سے بولے تو جنت نے پرسکون مسکراہٹ لیے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے بولا، جس پر زین کو لگا جیسے زندگی واپس آ گئی ہو۔ اس شیطان کو قبول کیا ہے تم نے جنت؟ زیگب نے شرارت سے کہا تو زین نے اسے گھورا۔ اس کے گھورنے پر زیگب نے ڈبل گھورا تو وہ گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہاں جی، مل گئی تمہیں تمہاری بیوی؟ زیگب اون سے بولا تو وہ دانتوں کی نمائش کرتا بولا، ہاں لیکن وہ ریڈ چیکس والی نہیں۔ اون منہ بناتا بولا، آؤ تمہاری کر دیتا ہوں ریڈ چیکس۔ زیگم کرتے کی آستینیں اوپر کرتا بولا تو اون گڑبڑاتا بھاگا۔ آ جا بابا کا شیر، بابا کے پاس۔ زیگم نے در نجف کی گود میں سے مسیم کو لیا جو اس کے پاس آنے کو مچل رہا تھا۔ نکاح مبارک ہو مسز آیت شازر شاہ۔ آیت نے موبائل پر بلنک کرتے دیکھ کر میسج کھولا تو شازر کا میسج دیکھ کر مسکرائی جو وفا کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، خیریت زیگم؟ مومن اس وقت گھر پر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا کہ زیگم کی کال پر بولا، وعلیکم السلام مومن ماموں، ایک بات بتائیں؟ زیگم سنجیدگی سے بولا، بولو۔ مومن بولا، یہ در نجف کے چیکس اتنے ریڈ کیوں ہیں؟ زیگم نے منہ بناتے سوال کیا۔ اس کے سوال پر مومن نے موبائل کان سے ہٹا کر گھورا پھر دوبارہ کان پر لگایا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ مومن بولا، اتنے میں دعا چائے لیتی اس کے پاس آئی۔ بتائیں نا، زیگم زندی انداز میں بولا۔ دعا، تمہارے بھتیجے کا دماغ الٹ گیا ہے، اپنے بھائی سے بولو اس کا علاج کروائیں۔ چیکس اتنے ریڈ کیوں ہیں؟ مومن دعا سے بولتا زیگم کی نقل اتارتا بولا اور کال کاٹ دی۔ مومن کی بات سن کر زیگم نے موبائل کو گھورا۔ مہندی ہے رچنے والی، آنکھوں میں ایسی ڈالی کہ آنکھوں میں آئے آنسو۔ میری وفا کو خوشیاں ملنے والی ہیں اور تبریز کے لیے سزا بننے والی ہیں، او ہریالی بنو۔ مومن ڈھول لیے اپنی طرف سے زور و شور سے گا رہا تھا۔ سٹیج پر بیٹھے تبریز اون کو گھور رہا تھا اور وفا ہنس رہی تھی۔ اوئے مراسی، ہو گیا تیرا ٹائم پورا، اب نکل۔ کیف اسے ڈھول لیتے بولا، تمہاری تو عزت ہی نہیں ہے، زین نے آگ لگائی، اور تمہارے لیے پھول بچھائے جاتے ہیں۔ اون نے کیف کو گھورا اور زین کو طنز مارا۔ ابے جا بے، زین بولا۔ چل چل نکل، اون بھی بولا۔ اللہ میری کزن کی زندگی آسان کریں، زین آسمان کو دیکھتا بولا کیونکہ اون آیت کا دیور بن چکا تھا۔ اللہ میری کزن کی بھی زندگی آسان کرے، اون اسے جنت کا حوالہ دیتا ہوا بولا۔ ایک منٹ، ہم تو دوست ہیں، ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ زین اچانک سے بولا۔ ہاں ہم تو دوست ہیں زین، ان لوگوں کی سازش ہے، یہ چاہتے ہیں ہم لوگ آپس میں لڑیں اور یہ لوگ سکون سے زندگی گزاریں۔ اون سنجیدگی سے بولا، صحیح بول رہا ہے، تو آجا گلے لگ جا۔ زین بولتا اون کے گلے لگا۔ مبارک ہو آپ کو، نمک والی چائے، مرچوں والی گلاب جامن، پانی والا سرکہ اور خون خوار گھوریاں۔ زیگم تبریز کے برابر بیٹھا مسکرا کر بولا جس پر تبریز نے اسے گھورا، جبکہ وفا اور وفا کے برابر بیٹھی در نجف ہنسی۔ خیر مبارک آنا شادی کے بعد میرے گھر چپل والے کباب کھانے، تبریز دانت پیس کر بولا جس پر زیگم نے مسکرا کر ایک پوری گلاب جامن زبردستی اس کے منہ میں رکھ دی جس پر سب نے ہوٹنگ کی۔ ارسل بھائی نظروں کو ذرا قابو میں رکھیں۔ ارسل کے ایک کندھے پر زین اور ایک کندھے پر ہاتھ رکھے اون بولا، کیا مطلب؟ ارسل گڑبڑا کر بولا، ہم دیکھ رہے ہیں، بچہ نہیں، الحمدللہ نکاح شدہ ہیں۔ اون گردن اکڑا کر بولا، کیا بول رہے ہو، صاف بات کرو۔ ارسل جھنجھلا کر بولا، یہ جو آپ اتنی دیر سے
پڑوس والی نمرا کو تاڑ رہے ہیں نا، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ اون نے رازداری سے کہا۔ پاگل تو نہیں؟ ارسل گڑبڑا کر بولا۔ ہم پاگل نہیں بھیا، ہمارا دماغ خراب ہے۔ زین نے لائن پوری کی۔ ذرا تصویر سے نکل کر سامنے تو آ میری محبوبہ۔ زین نے اون کی بات اچک کر گانا گایا۔ ابے مسئلہ کیا ہے تیرا؟ اون چڑ کر بولا تو زین کا گریبان پکڑا۔ زین تلال شاہ گریبان پر آنے والا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ زین سرد لہجے میں اداکاری کرتے بولا، میں دوبارہ سے سی لوں گا، اب نکل۔ اون کہاں کم تھا؟ ارسل تو دونوں کو لڑتا دیکھ کر شکر کرتا وہاں سے بھاگا۔ تم پھر لڑ رہے ہو؟ یاد ہے کہ ہم دوست ہیں، زین نے یاد دلایا۔ رائٹ برو، ہم دوست ہیں، اون نے دماغ پر دستک دیتے کہا، جیسے یہ بات یاد کر رہا ہو۔ اب لڑنا نہیں۔ آپ کچھ بولیں گے نہیں؟ ابراہیم شاذر کو مٹھائی کھلاتا شاذر سے بولا۔ نہیں بیٹا، یہ خاموشی سے سارے کام کرتے، پہلے لڑکی سے ٹکرائے، پھر لڑکے کی کزن سے ملے، پھر اس ہی کزن کو اپنا کزن بنایا، پھر بڑے بھائی سے بات کی رشتہ لے جانے کی، اور دیکھو تو بول رہے ہیں کہ ڈائریکٹ شادی کریں، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ واہ رے واہ، اون سنجیدگی سے بولا، جس پر شاذر کے چھکے چھوٹ گئے۔ ٹکرانے والی بات تو کل اس نے کیف سے کہی تھی، لیکن بدقسمتی سے اون صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ جب سے کر لیا تو اب کیا شرما رہے ہیں؟ بس بھابھی کا دوپٹہ منہ میں چبانا باقی ہے، ورنہ پوری لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہیں۔ اون اس کے خجل ہونے پر بولا، جس پر سب کے کہہ کے نکلے۔ برات کا دن آ چکا تھا، سب ہی تیاریوں میں لگے تھے۔ مریم وفا کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ حجاب مشل ماہم تانیہ بیگم کی مدد کر رہے تھے، سب ہی تیاریوں میں بیزی تھے۔ وفا اور مریم کو اون تیار ہو کر پارلر لینے گیا۔ شہزادہ لگ رہا ہے میرا بیٹا، حرم بیگم تبریز کی پیشانی چومتی بولی۔ تلال شاہ نے اس کی پشت تھپتھپائی۔ چلیں یار جلدی کریں، زین بولا۔ مجھ سے زیادہ اس کو جلدی ہے، تبریز نے اس کی جلدی پر طنز کیا۔ دلہا بن کر بھی طنز کرنے سے باز نہیں آئے۔ بس بیٹا بس، عیش کر لیا، اب آ رہی ہیں میری بھابھی، سارے بدلے لوں گا انشاءاللہ، زین نے تبریز کو دھمکی دی، جس پر سب نے کہکا لگایا۔ چونکہ نکاح ہو چکا تھا، اس لیے اس وقت وفا تبریز کے ساتھ اور شاذر آیت کے ساتھ بیٹھے تھے، الگ الگ صوفے پر۔ وفا نے مکمل ریڈ کلر کی میکسی پہنی تھی اور بہت حسین لگ رہی تھی۔ تبریز بھی وائٹ شیروانی میں غضب ڈھا رہا تھا۔ آیت نے گولڈن کلر کا شرارہ پہنا تھا اور شاذر نے گولڈن کلر کی شیروانی۔ دونوں ہی کپل اپنی اپنی جگہ حسین لگ رہے تھے۔ ہر کوئی رشک بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ توبہ ہے بھائی، یہ دلہنیں کیسے خاموش بیٹھی ہیں؟ وفا دلہن بنی بیٹھی آہستہ سے تبریز کے کان میں بولی، جو مسکراہٹ لیے بیٹھا تھا۔ جیسے آیت بیٹھی ہے؟ تبریز چبا کر بولا۔ وہ آیت ہے اور میں وفا تبریز شاہ، خاموش ہونا میرے خون میں نہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا لازم ہے۔ وفا کا ریڈیو کھل چکا تھا۔ مجھے ابھی سے اپنی زندگی گھومتی لگ رہی ہے، میرا بی پی لو ہو رہا ہے۔ تبریز پیشانی پر آئے پسینے صاف کرتا وہ مشکل سے بولا، کوئی نہیں، گھر جا کر نمک والی چائے بنا دوں گی، ایک دم بی پی ہائی۔ وفا شرارت سے بولی تو تبریز نے ایک دم برہان کو دیکھا، جیسے بول رہا ہو، بھائی کیا چیز ہے تمہاری بہن؟ چلیں جلدی سے دلہا بھائی نیگ نکالیں۔ دودھ کا گلاس لیے مریم اور ماہم تبریز سے بولیں، اوے اون، تم اس کو خرچہ نہیں دے رہے، میں اس الزام پر تم پر کیس کر سکتا ہوں۔ تبریز روب سے اون سے بولا اور مریم کی طرف اشارہ کیا، اور نیک نہ دینے پر میں تم پر بہت سے الزامات لگا کر تمہیں جیل میں بند کر سکتا ہوں۔ زیگم بھی مسکرا کر بولا، جس پر تبریز نے دانت پیسے۔ بھائی اتنے زور سے دانت نہ پیسے، اگر ٹوٹ گئے تو مرچوں والی گلاب جامن کیسے کھائیں گے؟ زین کے معصومیت سے بولنے پر سب نے کہکا لگایا۔ چلیں جلدی سے یہ دودھ پئیں اور نیک دیں۔ سب کے شور پر تبریز نے دودھ کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک سپ لیا، لیکن پھر جلدی ہی ہٹایا اور دودھ کا کڑوا گھونٹ حلق میں اتارا۔ یہ کیا ہے؟ تبریز حیرت سے بولا۔ نمک والا دودھ، مریم معصومیت سے بولی، جس پر سب کا کہکا نکلا اور اس میں وفا کا کہکا بھی شامل تھا۔ اس وقت یہ مجھے بالکل تمہاری بیوی لگ رہی ہے، تبریز مریم کی طرف اشارہ کرتا اون سے بولا۔
لگ کیا رہی ہے؟ وہ مریم اون مصطفیٰ شاہ ہے، اون فخر سے بولا۔ شاذر سے نیک لیا، جس پر اس نے تھوڑی ہی چوں چاں کے بعد دے دیا۔ اس میں ہی رخصتی کا وقت آ گیا۔ رخصتی کے وقت اون ہاتھ میں قرآن پاک لیے پیچھے چل رہا تھا۔ وفاق کی میکسی ایک طرف سے برہان نے پکڑی تھی اور دوسری طرف سے شاذر نے آیت کے ساتھ زین اور ابراہیم اس کا شرارہ پکڑے چل رہے تھے۔ گیٹ کے پاس رک کر وفا سب سے ملی، سیما شاہ کے پاس آئی۔ انہوں نے محبت سے گلے لگایا تو وفا کا دل صاف ہوا۔ اتنے سال بعد سیما شاہ سے محبت ملنے سے وفا زور سے خود میں ان کو بیچ گئی۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ سیما شاہ آنسو صاف کرتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ پھر ہمنا شاہ سے ملی، انہوں نے بھی دل صاف کر کے محبت سے گلے لگایا اور دعائیں دی۔ وفا حجاب سے ملی، پھر موسیٰ نے وفا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ ارسل اور کیف نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ ماہم سے ملی، چچی چاچو سے ملی، پھر مریم سے، اور دونوں رونے لگی۔ بچپن سے ہر جگہ ساتھ تھیں۔ مشل نے لگ کروایا تو وفا مشل سے لگ کر روئی۔ مشل اس کے لیے بہن تھی، کبھی بھابھیوں والا سلوک نہیں کیا تھا۔ مشل نے ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا تھا۔ تانیہ بیگم نے دونوں کو الگ کروایا اور خود گلے لگایا اور دعائیں دیں۔ مصطفیٰ شاہ سے مل کر وفا ان کے سینے سے لگ کر سکون سے گہرا سانس لے گئی۔ انہوں نے وفا کی پیشانی کو چوما اور خوشیوں کی دعائیں دیں۔ وفا برہان کے سینے سے لگی روئی تو برہان بھی بے آواز رویا۔ اس کی لاڈلی اور شرارتی بہن، جس کے کہکے اور شرارتوں سے گھر میں رونق تھی، لیکن یہ وقت تو ہر بھائی بہن پر آتا ہے، بیٹیاں تو ہوتی ہیں پرائی۔ وفا اور برہان کو بڑی مشکل سے الگ کروایا۔ شاذر نے وفا کو سینے سے لگایا اور پیار کیا، آنسو اس کے بھی جاری ہو گئے۔ اب میری باری، اون بولا تو شاذر وفا کو پیار کرتا پیچھے ہوا تو اون نے اسے گلے لگایا اور پیار کیا۔ ہزار یادیں آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چل رہی تھیں۔ ان دونوں کا مل کر شرارتیں کرنا، اکبر ولا میں سکون کو غارت کرنا۔ اس کو پیار کرتے ضبط سے پیچھے ہوا۔ برہان نے اس کا ہاتھ تبریز کو پکڑایا، جس کو تبریز نے مضبوطی سے پکڑا۔ میری بہن کا خیال رکھیے گا، اون تبریز سے بولا۔ غلط اون، تمہیں یہ بولنا چاہیے کہ تبریز بھائی اپنا خیال رکھیے گا، تبریز شرارت سے بولا تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، ورنہ ایک بات ہمیں یاد کر لینا۔ برہان تینوں بھائیوں کی طرف اشارہ کرتا تبریز کی بات نظر انداز کرتا بولا۔ میرے باپ کی توبہ، جو کبھی ایسے سالوں سے پنگا لوں۔ تبریز گڑبڑا کر بولا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زین، میری بہن کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں، خیال رکھنا اس کا۔ اون زین سے بولا۔ فکر ہی مت کرو، یہ میری بہن ہے آج سے۔ زین مسکرا کر بولا۔ زیادہ اوقات سے مت نکل، بہن یہ اون کی ہی ہے۔ اون نے زین کو آسمان سے زمین پر پٹکا، جس پر وہ اون کو گھور کر رہ گیا۔ آیت سے سب ملے، پھر گاڑیوں میں سب سوار ہو کر اپنے اپنے راستوں پر روانہ ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے تمہیں پہلی بار یونی میں دیکھا تھا۔ جب ہمارا ٹکراؤ ہوا تھا تب ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا تم ہی آیت شاذر مصطفیٰ شاہ بنو گی۔ شاذر نے بولتے ہی اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ رنگ پہنائی تو آیت مسکرائی۔ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھا، کیونکہ میں یہ یقین کرتا ہوں کہ اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے۔ جیسے آپ ہوں گے ویسا ہی آپ کا محرم اور ہم سفر ہوگا، شاذر نے مسکرا کر بتایا تو آیت اس کی سوچ پر خوش ہوئی۔ سو فائنلی، وفا تبریز طلال شاہ، کیسی ہیں آپ؟ تبریز وفا کے پاس بیٹھتا بولا۔ کیسی دکھ رہی ہوں؟ وفا نے سوالیہ آئیبرو اچکائی۔ چڑیل، تبریز بولا اور سوچا کبھی جو عام لڑکیوں کی طرح یہ لڑکی شرمائے۔ تمہیں پتہ ہے وفا، جب میں 15 سال کا تھا ماما نے مجھے بتایا کہ میں کسی سے منسوب ہوں، کسی کی امانت ہوں، اور تب سے تمہیں ہی سوچا، تمہیں ہی پکچرز میں دیکھا جو تانیہ خالہ سینڈ کرتی تھیں۔ جب میں فرانس جا رہا تھا تو ماما نے ایئرپورٹ پر مجھے یاد دلایا کہ میں کسی کی امانت ہوں، اور ہم نے آج تک تمہارے علاوہ کسی کا نہیں سوچا۔ اس دن جب تم سے مال میں ٹکراؤ ہوا میں جلدی میں تھا، ورنہ ملتا۔ قسمت نے پھر ملایا اور تم پولیس اسٹیشن چلی آئی۔ تمہیں وہاں دیکھ کر میرا بہت خون کھولا،
خیر تم اس بات کا یقین کرو وفا، میں نے صرف ماما کی مرضی سے شادی نہیں کی بلکہ اپنی خوشی سے کی۔ مجھے شوق تھا پورے حق سے تمہارا دیدار کرنے کا، مجھے شوق تھا اپنے سامنے تمہیں پورے حق سے بیٹھے دیکھنے کا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم میری زندگی ہو۔ تبریز کے اس خوبصورت انکشاف پر وفا حیران رہ گئی اور ہاتھ میں پہنے کنگن دیکھے جو تبریز نے ابھی پہنائے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کوئی ایسے ہی تھوڑی نمک والی چائے پی لیتا ہے، مرچوں والی گلاب جامن کھا لیتا ہے، پانی کے نام پر سرکہ پی لیتا ہے، تبریز نے جتایا تو وفا ہنسی۔ رشتے نام ہے خوبصورت احساس کا۔ 7 سال بعد تبریز کے بچے کہاں ہو؟ وہ پولیس اسٹیشن ابھی فائل بند کر کے رکھ ہی رہا تھا کہ وفا کی کال دیکھ کر ریسیو کی، جس پر وفا نے آگ بگولا ہو کر بولا، تمہارے بچے میرے پاس ہیں؟ تبریز بولا، زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں، اتنی دیر ہو گئی، یہ تمہاری اولاد نے سر میں درد کیا ہوا ہے میرا۔ وفا بولی، او ہیلو، جو مجھ پر گیا ہے وہ بہت ہی شریف بچہ ہے اور دوسرے والا تم پر گیا ہے تو تمہاری طرح ہی سر درد کرتا ہے۔ تبریز بولا، اس کا 6 سالہ بیٹا حمزہ جو بالکل اسی پر گیا تھا، معصوم، شریف، لیکن غصہ بہت جلدی آ جاتا اور بہت خطرناک، اور دوسرا 4 سالہ سمیر بہت ہی شرارتی تھا، وجہ وہ زین کے ساتھ زیادہ رہتا اور جب وفا اکبر ولا جاتی تو اون کے ساتھ ہوتا۔ سمیر میں وفا، اون اور زین کی سی عادتیں آئی تھیں، گھر کو سر پر اٹھا کر رکھتا۔ جلدی گھر آؤ، وفا غصے سے بولی اور فون رکھ دیا۔ سامنے ارشد کھڑا تھا تو کچھ روب رکھنا تھا۔ آ جاؤں گا جب دل چاہے گا، غلام نہیں تمہارا، گھر بیٹھو سمجھی۔ دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی لیکن تبریز صاحب بھرم رکھنے کے لیے تیز آواز میں بول رہے تھے، جو مر جائیں انہیں یاد کیا جاتا ہے، جو مار جائیں انہیں نہیں۔ ماہم نے سوال کیا تھا کہ کیا ماریا کی یاد نہیں آتی؟ اس پر کیف نے یہ لفظ بولے تھے، اس دن کے بعد سے سلیمان شاہ اور ماریا ان سب لوگوں کے لیے مر گئے تھے۔ رات کا وقت تھا، طلال شاہ حرم بیگم باہر ملک گئے ہوئے تھے بزنس کے سلسلے میں۔ گھر میں صرف زین، جنت، وفا، تبریز اور اس کے بچے تھے۔ زین اور جنت کی شادی 2 سال پہلے ہی اون اور مریم کے ساتھ ہوئی تھی۔ ارسل کے کہنے پر سیما شاہ اور مصطفیٰ نمرہ کے گھر اس کا رشتہ لے کر گئے اور 4 سال پہلے ارسل اور نمرہ، حجاب اور موسیٰ کی شادی ہوئی تھی۔ موسیٰ کو اللہ نے ایک بیٹی دی جو 2 سال کی تھی، کیف کی ایک بیٹی تھی 4 سال کی جو شرارتی طبیعت کے مالک تھی، برہان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جو 7 سال کا تھا اور بالکل اس کی طرح سنجیدہ طبیعت کا مالک، اور بیٹی جو 4 سال کی تھی، شازر کا ایک بیٹا جو 4 سال کی تھی، شازر کا ایک بیٹا تھا 6 سال کا، رامیش، بالکل سنجیدہ طبیعت کا مالک، اور ایک اور بیٹا تھا وامیش، وہ بالکل اون پر کیا تھا۔ وہ دونوں چاچا بھتیجے گھر میں رونق لگائے رکھتے۔ اون نے مریم سے چائے بنوا کر سر درد کیا ہوتا تھا، اور جب وہ بولتی کہ سر درد ہو گیا ہے بنا کر چائے، تو بولتا کوئی بات نہیں، چائے بنا کر پیو، ٹھیک ہو جائے گا، جس پر مریم جھنجھلا کر رہ جاتی۔ ابھی شازر ذرا فریش ہو کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا آئینے میں دیکھتا، بال سیٹ کرنے کے لیے برش اٹھایا اور کرنے ہی لگا کہ یہ کیا، اس کے بال سفید ہو گئے۔ حیران و پریشان شازر نے برش کو دیکھا، پھر برش پر لگے خوشبو والے پاؤڈر کو، اور ایک چیک اکبر ولا میں وامیش نام کی تھی، اور وامیش صاحب اون چاچو کے ساتھ بیٹھے باپ کی آواز پر کہکا لگا رہے تھے اور فخر سے اپنا کارنامہ اون کو سنا رہے تھے، جس پر اون نے داد دی، چاچو کی جان۔ زین حمزہ کو پیار کرتا سمیر کے پاس برابر والی چیئر پر بیٹھنے آیا۔ ابھی وہ بیٹھ ہی رہا تھا کہ سمیر نے چیئر پیچھے کی اور زین صاحب نیچے، اور سب کا ہنس کر برا حال۔ ابے یار، بیوی کے سامنے تو عزت رکھ لیتے۔ زین جنت کی طرف اشارہ کرتا سمیر سے بولا، بہت بری بات ہے سمیر، چاچو ہیں یہ۔ حمزہ اس کی حرکت پر ناگواری سے بولا، دیکھا اچھا ہوا تمہارے ساتھ، تم ہی سبق سکھاتے ہو نا یہ حرکتیں کرنے کی۔ تبریز خوش ہو کر بولا، سمیر یہ صرف بابا کے ساتھ کرتے ہیں، چاچو تو اچھے ہیں نا، یہ سب کام صرف بابا کے ساتھ کرتے ہیں، اوکے۔ وفا نے کیا سمجھایا تھا کہ زین نے فخر کیا اور تبریز دیکھتا رہ گیا۔ واہ تبریز واہ، تبریز بڑبڑایا۔ اسلام آباد کا موسم اچھا خاصا سرد تھا اور
اس وقت رات کی خاموشی میں بادلوں کی گرج گونج رہی تھی۔ تبریز بالکنی میں کھڑا ہوتا بارش دیکھ رہا تھا جو ابھی شروع ہوئی تھی۔ اتنے میں وفات چائے لیتی اس کے برابر میں کھڑی ہوئی اور ایک کپ اس کو دیا، جس کا پہلا سپ وہ لیتا مسکرایا اور بولا، فقط اتنی سی تو تمنا ہے میری، ہے برستی بارش، تمہارا ساتھ اور ایک کپ نمک والی چائے۔ تبریز کے پیار سے بولنے پر وفا پرسکون مسکرائی اور برستی بارش کو دیکھا اور آسمان کو دیکھتے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ ہی رشتے اور جوڑ بنانے والا ہے۔ انسان کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ نہ چاہے۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔